अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कौसर ख़ान। आप सब के लिए दीदा दिल फरशेरा एक मुकम्मल नावल आपके लिए लेकर आई हूँ जिसका नाम है इन्फाल। राइटर मैमूना सदफ़। तो फिर सुन लीजिए। अल्लाह बख्शे अम्मा जी को कहती थीं कि मर्दों को घर की हर चीज़ खुद ठोक बजाना आनी चाहिए। फरखंदा ने सामने देखते गहरी सांस भरी। अनफाल ने दाल में से कंकर चुनते हुए सरसरी सी नज़र सामने पाइप की फिटिंग करते हुए शेर दिल पर डाली। पिछले 2 घंटों से वो पाइपों की मरम्मत कर रहा था जो न जाने कब से लीक कर रहे थे। अब भी न बदले जाते तो पानी बुनियादों में चला जाता और दीवारें खोखली हो जाती। मोटर अलग ख़राब थी, इसकी ख़राबी अभी दूर होना बाकी थी। कब से लगा हुआ है, अभी तक काम ख़त्म नहीं हुआ। दिन चढ़ रहा है, जब तक ये फारिग होगा खाने का वक्त हो जाएगा। खाना ज़रा ज़्यादा बना लेना, वो खा कर जाएगा। खाला धूप सेकते हुए किन्नुओं से इंसाफ कर रही थी। प्लेट में काला नमक भी डाल रखा था। किन्नू वो कभी काले नमक के बगैर नहीं खाती थी। ब्लड प्रेशर की गोली खा लेती लेकिन काला नमक नहीं छोड़ती थी। भले इन्फाल कितना ही शोर मचाती रहती। इस ताकीद की कतन ज़रूरत नहीं है। हमेशा जब भी घर होता है चाय पी कर खाना खा कर ही जाता है। खाला के पास भले खर्चा करने के लिए रकम ना होती लेकिन घर आए मेहमान को खाना अच्छे से अच्छा खिला कर भेजती। लेकिन शेर दिल को मेहमान नहीं समझती थी, बेटा कहती और मानती थी। अब तो मुस्तकिल यहीं ठिकाना था। अच्छा बच्चा है, शरीफ सा। अनफाल गो के इस बात से इत्तफाक करती थी, कभी मान कर न देती। वो अच्छा बंदा था, अपने काम से काम रखने वाला। कम अज़ कम इसने कभी इसे घर में यहाँ वहाँ घूमते या इधर उधर देखते नहीं पाया था। ज़रूरत से ज़्यादा बात भी नहीं करता था और अनफाल को तो कम ही मुखातिब करता। आजकल के इस दौर में कौन ज़रा से पैसों में इतना सारा काम कर जाता है। जब भी काम के लिए बुलाओ भागा आता है, चाहे रात के 11 ही क्यों ना बज रहे हो। अल्लाह इसका भला करे, बेचारा बच्चा। इसने खाला की तस्हीह करनी चाहिए कि जो ज़रा से पैसे आपने से थमाए थे वो एक आध बार ही की बात थी, वरना तो ये बेचारा बच्चा दुआएं ही समेट कर रुखसत होता था। लेकिन फिर ज़ुबान दराजी के इस मुद्दे को फिर किसी दिन उठाएगी। बड़ी कमज़र्फ निकली है ज़ुबैदा। क्या हो जाता अगर बाप के बाद इस बच्चे का ख्याल ही कर लेती। हीरा गंवा दिया इसने। आप तो खुश हैं ना, उन्होंने हीरा गंवाया आपकी झोली में आ गिरा। इसने यूं ही खाला को छेड़ा और मुस्कुरा दी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है मुझ पे कि बच्चा मेरे घर रहने आ गया। खाला उठते बैठते इस बात पे शुक्र अदा करती इसके वहाँ रहने से इन्हें कितनी सहूलत थी। ये बात अनफाल अच्छी तरह जानती थी। बरामदे से आगे कच्चा सहन था जिसमें कोने में बोरिंग के पानी की मोटर लगी थी। पाइप वहीं से लीक हो रहे थे, इन्हीं की मरम्मत हो रही थी। अच्छा बताएं, दाल के साथ सलाद बना दूं? खाला ने गहरी सांस भरी। इस दौर में कभी कभार का सलाद बनाना भी हम जैसों के लिए मुश्किल हो गया। प्याज और टमाटर तो पहले दिन की दुल्हन हो गए जो घूंघट निकाले बैठे। शक्ल दिखाने के रवादार नहीं, उल्टा सलामी देना पड़ती है मुंह दिखाने को। एक मासूम खीरा रह गया तो देखो अब गर्मियों की आमद है वो क्या रंग ढंग दिखाता है। यूँ करो कि सब्ज़ी वाले से 1 मूली और 2 गाजरें ले लेना, साथ अचार रख देना। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। दाल चावल के साथ सलाद बनाना इस घर की रिवायत थी, लेकिन सब्जियों ने जैसे उड़ान भरी तो ये रिवायत भी दम तोड़ती जा रही थी। पहले बाकायदगी से हर हफ्ते चावल पक्का करते थे, अब 2 हफ्तों में एक बार। महंगाई ने अच्छों की मत मार दी थी। तभी कहती हूँ कि सामने जो रूखी फीकी मिट्टी है मुझे इसमें सब्जियाँ लगाने दें। कितना खर्चा हो जाएगा भला? बस कुछ बीज ही तो लाने होंगे। खाद तो मैं पत्तों छिलकों से बना लूँगी, फिर देखिएगा घर की मज़ेदार सब्जियों से कैसे फ़ायदा होता है। पैसे की बचत अलग और सेहत अलग। लोग तो गमलों तक में सब्जियां डाल लेते हैं, हमारे पास निस्फ खेत जितनी तो है जगह। इसने पहले कई बार कही गई बात को फिर से दोहराया और मैं भी कितनी बार बता चुकी हूँ कि अनफाल बीबी कि इस घर की मिट्टी बांझ है, फल बूटे नहीं उगा सकती, खाद डालो या बीज। अनफाल का दिल इस बात पे तड़प उठा। खाला प्लेटें लेकर उठने लगी। इसने इनके झुर्रियों भरे चेहरे को देखा जहाँ हालात ने कबल अज़ वक्त ही बुढ़ापा तारी कर दिया था। खाला की ज़िंदगी भी क्या ज़िंदगी थी भला। इसने एक पल को सोचा, सर झटका। फिर से सरसरी से काम करते शेर दिल को देखा जो काम में मसरूफ़ जैसे अपनी दुनिया में मगन था। वो भी उठकर अंदर चली गई। सफ़ेद ज़ीरे वाले चावलों की खुशबू से बावर्ची खाना बरामदा में महक रहा था। बरामदे में तख्त पर खाला ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर ही लेटी थी। मसूर की दाल पर लगते लहसुन और ज़ीरे के भगार ने भूख को मज़ीद भड़का दिया। अब तो बस जल्दी से खाने को सामने देखने की ख्वाहिश थी।
ظہر کی نماز وہ جلدی پڑھ لیتی، دوپہر کا کھانا بھی جلدی کھا لیتی تاکہ پھر گھنٹہ ڈیڑھ سستا سکیں۔ قیلولہ کرنا ان کی ہمیشہ سے عادت رہی تھی۔ چلیں خالہ جگہ بنائیں، کھانا تیار ہے۔ اس نے باورچی خانے کی کھڑکی سے برآمدے میں جھانکتے آواز لگائی۔ باورچی خانے کی کھڑکی اور دروازہ جس رخ پر تھے، سامنے ایک طویل برآمدہ کسی سڑک کی مانند تھا جس کے دائیں بائیں 2 کمرے اور آخر میں غسل خانہ تھا، جبکہ بائیں جانب صحن تھا۔ برآمدے کے آخر میں 3 سیڑھیاں تھیں جو صحن میں اترتی تھی۔ کچا صحن گھر کے سامنے اور 2 طرف موجود تھا۔ باورچی خانے کے پیچھے بھی کچا صحن پھیلا ہوا تھا، البتہ وہاں پہ ایک مہمان خانہ اور غسل خانہ الگ سے بنا ہوا تھا۔ یہیں سے چھت پر بھی سیڑھیاں جاتی تھی جہاں ایک کمرہ اور غسل خانہ تھا۔ کسی زمانے میں اسے کرائے پر چڑھا رکھا تھا تو گھر کا خرچ نکل آتا تھا۔ اب جب سے انفال بڑی ہوئی تھی، خالہ نے کرایہ دار رکھنا چھوڑ دیے تھے۔ کرایہ کم دیتے، چک چک زیادہ کرتے۔ پھر جوان بچی کا ساتھ تھا اور آنے جانے کا راستہ ایک ہی تھا، تو انہیں سب مناسب نہیں لگتا تھا۔ خالہ بھی جھٹ پٹ اٹھ کر بیٹھ گئیں، سرہانے پڑے دسترخوان کو جلدی سے کھول کر تخت پر بچھا لیا۔ انفال کھانے کے برتن دسترخوان پر لگانے لگی۔ ذرا شیرو کو بھی آواز دے دینا، نہا دھو کر فارغ ہو گیا تو کھانا کھا لے۔ وہ نہ بھی کہتی تو اسے یاد تھا کہ پچھلے 2 مہینے سے اس گھر کے افراد میں اضافہ ہوا تھا۔ تیسرا فرد اگر گھر پہ ہوتا، جو کہ اکثر خالہ کے کاموں کے چکر میں ہوتا ہی تھا، تو کھانا ان کے ساتھ ہی کھاتا تھا۔ اس کے کھانا لگانے تک شیر دل نہا دھو کر وہیں آ گیا، اسے بلانے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ خود وہ دونوں خالہ بھتیجی تخت پر آمنے سامنے کھانا کھاتی، شیر دل سامنے پڑی میز اور کرسی پہ بیٹھ جاتا۔ خالہ کھانا ڈال کر اسے دیتی اور وہ سر جھکائے کھاتا جاتا۔ کچھ پوچھ لیتی، جواب دے دیتا، نہیں تو منہ میں گھنگھنیاں ہی پڑی رہتی۔ یہ احتیاط انفال کی وجہ سے ہوتی تھی، ورنہ تو اکیلے میں وہ خالہ سے بہت باتیں کرتا۔ اسی لیے انفال کی کوشش ہوتی کہ وہ اس کی موجودگی میں دائیں بائیں ہو جائے تاکہ وہ خالہ کے ساتھ وقت گزار سکے۔ کام مکمل ہو گیا نا بیٹا، اب تو دوبارہ پائپ لیک نہیں کریں گے۔ بے فکر رہیں خالہ، نہ پائپ لیک کریں گے نہ موٹر خراب ہوگی۔ خالہ نے اس کے جواب پہ الحمدللہ کہا۔ خرچہ تو کرنا ہی تھا، کل یا آج۔ اچھا ہے ابھی ہو گیا، عرصے سے پیسے جوڑ رہی تھی اس بچی کی شادی کے لیے، آدھے اسی پہ لگ گئے۔ میں تو نہ کرواتی کام، مگر یہ جو پیچھے پڑی تھی آگے کیا ہوگا اللہ جانے۔ پانی بنیادیں کھا جاتا تو چھڑکے سر کی چھت بھی جانا تھی۔ کام کروانا ضروری تھا، اس نے کچھ سختی سے کہا، جس پر شیر دل نے لمحہ بھر کو سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر سر جھکا لیا۔ خالہ اس کے لہجے کی سختی کا مطلب خوب سمجھتی تھی۔ انفال کو یوں ہر کسی کے سامنے اس کی شادی کا تذکرہ کرنا پسند نہیں تھا۔ خالہ کہاں باز آتی تھی۔ اللہ نے بڑا ہنر رکھا ہے تمہارے ہاتھ میں شیرو، جس چیز کو خراب دیکھ لو ٹھیک کر کے ہی دم لیتے ہو۔ اس نے بس سر ہلا دیا، کھانا کھاتا رہا۔ یہ بات وہ جانتا تھا، بس یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس بات پہ خوش ہوا جائے یا دکھی۔ ہنر اللہ نے ہاتھ میں رکھا تھا، لیکن اسے سنوارنے کے مواقع اسے میسر نہیں آ سکے۔ افسر میاں نے ہمت کر کے تمہاری فیس بھر دی ہوتی تو تم بڑے قابل انجینئر بن جاتے۔ اسی بات کا اسے دکھ تھا جو جاتا ہی نہیں تھا، لیکن خیر کسی انجینئر سے کم نہیں ہو، ڈپلومہ ہولڈر انجینئر سے زیادہ کام کرنا جانتے ہو۔ تم تو ہر کام ہی کرنا جانتے ہو، ساری بات عزت کی ہے پھپھو۔ ڈپلومہ ہولڈر کو وہ عزت نہیں ملتی جو انجینئر کو ملتی ہے۔ خالہ نے سر ہلایا، وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ ہمارے معاشرے میں ہنر مند کی عزت کم اور ڈگری والے کی عزت زیادہ ہے، بھلے اسے کوئی کام نہ آتا ہو۔ زبیدہ نے تو مڑ کر پوچھا بھی نہیں، بیچارہ بچہ جیتا بھی ہے یا نہیں، وہ کھانا بس ختم ہی کر چکا تھا، اٹھ گیا۔ ایسی باتوں سے اس کی بھوک اڑ جایا کرتی تھی۔ اس وقت بھی یہی ہوا تھا، معمول کی نسبت اس نے کم کھایا تھا۔ وہ کبھی پوچھیں گی بھی نہیں، جس بندے سے ان کی جان چھوٹ گئی ہو اس کے پیچھے وہ کیوں آنے لگیں۔ چلتا ہوں پھپھو، کام سے دیر ہو گئی ہے۔ سلام کر کے گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ دونوں خالہ بھانجی سونچے لمبے لڑکے کو کچے صحن کو پار کرتے کالے زنگ آلود گیٹ کا کنڈا کھول کر باہر نکلتے دیکھ رہی تھیں۔ نہ جانے وہ کون سے کام پہ جاتا تھا جہاں آنے جانے کا کوئی وقت نہیں تھا۔ خیر اچھا تھا، کام دھندے سے لگا تھا، اپنا کما رہا تھا، ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتے تھے، گزارا ہو رہا تھا۔ اور اس دور میں تو گزارا ہونا بھی بڑی بات ہے۔ افسر بھی نہ، کیا ہو جاتا زندگی میں اس کا کوئی ٹھکانہ کٹ جاتا تو۔ زبیدہ کی ہمت نہ ہوتی اسے نکالنے کی، اسے تو بیوی کی چکنی چپڑی باتوں نے ایسا گھیرا بیچارے بچے کا خیال تک نہ رہا۔ اب جانے دیں، مرحوم کو کوسنے دینے سے کون سا آپ کے شیروں کو جنگل کی بادشاہت مل جائے گی۔ اور اس کے سامنے پچھلے بخیے مت ادھیڑا کریں، اسے برا لگتا ہے۔ وہ خالہ کی واحد سہیلی تھی جو انہیں قیمتی مشورے بھی دیتی، ان کی اکثر باتوں پر رہنمائی بھی کر دیتی۔ بڑا سہارا تھے انفال،
باپ نے بھی چن کر نام رکھا تھا انفال۔ بیچارہ بچہ، 2 مہینے سے وہ اس بیچارے بچے کی ہمدردی میں مبتلا تھی۔ انفال تعصب سے سر ہلا دیتی۔ خالہ کے دل میں سارے جہان کا درد تھا جس سے وہ اپنا فشار خون بلند رکھتی تھی۔ بس اب میں لیٹنے لگی ہوں، تم بھی کچھ دیر سستا لینا، دوپہر کے کھانے کے بعد بس شیطان ہی ہوتا ہے جو کیلولا نہیں کرتا، سختی سے دوپہر کو سستانے پہ عمل کرتی۔ انفال کو بھی روز یہی نصیحت کرتی، وہ بھی کام سمیٹ کر 15-20 منٹ لیٹ جاتی، پھر اٹھ کر اپنے آرڈر پورے کرنے لگ جاتی۔ وہ بچیوں کے فراق اور روایتی جوڑے سینے کا کام کرتی تھی، اسی نسبت سے اس نے فیس بک کے کچھ گروپس بھی جوائن کر رکھے تھے جس پہ وہ آرڈر لیتی۔ ایڈوانس رقم ایزی پیسہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے پکڑتی اور دن رات محنت کر کے سلائی کرتی۔ اس کام میں بہت محنت تھی، لوگ مشکل نمونے بتاتے، وہ ذہانت لگا دیتی، نہ جانے کتنی ترکیبوں کے بعد جا کر وہ مطمئن ہوتی تھی۔ کبھی کبھی تو رات 1-2 بجے تک سلائی کا کام کرتی رہتی اور اس کے کمرے سے مشین کی آواز آتی رہتی۔ بس ایک بار جو ڈیزائن ذہن میں بیٹھ جاتا اسے پورا کر کے ہی دم لیتی۔ گھر بیٹھے معقول رقم مل رہی تھی تو کیا برا تھا، اسے سلائی کا شوق بھی تھا جو ایسے پورا ہو رہا تھا، ورنہ اپنے اور خالہ کے تو سال کے 2 ہی جوڑے بناتی تھی۔ خالہ بھی خوش رہتی ہیں، خود کو مصروف رکھتی ہے، فضول سوچوں سے پرے اپنا کام کرتی ہے، اپنا خرچہ خود اٹھا لیتی ہے، کچھ گھر کے خرچے کے لیے بھی دے دیتی ہے، کچھ اپنا جمع بھی کر لیتی ہے۔ سب سے بڑھ کر وہ پرائیویٹ ایف اے اور BA کرنے کے لیے اس نے اپنی فیس بھی خود بھری تھی، ورنہ گاؤں کی فصلوں سے ہونے والی آمدن سے تو بھائی علاؤ الدین سالانہ 2 بار ہی رقم بھیجتے تھے، جو اب ضروریات زندگی پوری کرنے میں ناکام ثابت ہو رہی تھی۔ ایسے میں انفال کی آمدن سے بڑا سہارا مل جاتا تھا۔ کہا تھا کہ بڑا سہارا تھی انفال فرخندہ کا۔ صبح نماز کے بعد ہی انفال ناشتہ بنانے باورچی خانے میں آئی تو شیر دل بھی تیار ہو کر برآمدے میں تخت پر آ بیٹھا۔ عموماً وہ اس وقت ناشتہ نہیں کرتا تھا، وہ 11-12 بجے ہی کام کے لیے نکلتا تھا۔ یہ نہ خالہ جانتی تھی نہ وہ کہ وہ کیا کام کرتا ہے، بہرحال کوئی کام دھندا تو کرتا ہی تھا۔ اسے صبح صبح وہاں دیکھ کر انفال نے رس کے لیے بھی پراٹھا بیلنا شروع کر دیا۔ رات کا بچا ہوا خاگینہ تھا جو گرم کر دیا، اور چائے تو سبھی آخر میں پیتے تھے، سو سب سے آخر میں ہی اس نے چڑھائی تھی۔ خالہ وہیں قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی، تلاوت ختم کی، کچھ آیات کا دم اس پہ کر دیا۔ ماشاءاللہ، اللہ بری نظر سے بچائے، 5 فٹ 10 انچ کا وہ نوجوان، صاف رنگت، کھڑے نکوش والا، جب یوں اچھے سے تیار ہوتا تو نظر لگنے کا ہی ڈر رہتا۔ خود انفال کتنی بار دل میں اسے سراہ چکی تھی، مر جانا ہے تو ہینڈسم، دل میں سوچتے اس نے پراٹھا توے پر ڈالا۔ رنگ روپ تم نے افسر میاں کا ہی چرایا ہے، وہ دھیما سا مسکرا دیا۔ اس کے ابا خاندان میں ایک حسین مرد مشہور تھے، خاندان کی کتنی عورتیں ان کی خواہش مند تھیں، لیکن انہیں دوسری شادی کے لیے ملی بھی تو زبیدہ، جس کا رنگ روپ تو خاص نہ تھا، البتہ اپنی باتوں سے ابا کو خوب قابو کر رکھا تھا، اور ان میٹھی باتوں کا عملی مظاہرہ کتنی بار خود ملاحظہ کر کے اس کے کانوں سے دھوئیں نکل آئے تھے۔ اس عمر میں بھی کوئی 16 سالہ دوشیزہ والی ادائیں ابا کو دکھا لیتی تھیں۔ دوپہر کے کھانے میں اس نے شوربے والے آلو بنا لیے تھے، ساتھ ہری مرچ اور دھنیا کی چٹنی پیس لی۔ اس کے گھر میں اب بھی چٹنی سل بٹے پہ پیسی جاتی تھی، اس چٹنی کے ذائقے کا جواب نہیں تھا۔ جاتی سردی تھی، بہار کی آمد، ایسے میں سادہ سے سالن کے ساتھ چٹنی اچار بڑا مزہ دیتے تھے۔ دونوں خالہ بھانجی سادہ خوراک لیتی تھی، اس مہنگائی کے دور میں دونوں نے اپنے اخراجات محدود کر لیے تھے۔ سفید پوش لوگ تھے، کم آمدن میں ہی گزارا کرنا تھا۔ شام کی چائے پہ خالہ نے آٹے کے گلگلے بنوا لیے، کئی دنوں سے کھانے کا دل چاہ رہا تھا، گھر پہ آٹے کے بنے گلگلے چائے کے ساتھ مزہ دیتے تھے۔ یہ گھر آپ کو افسر ماموں نے ہی دلوایا تھا نا؟ اسے یاد تھا ایک بار خالہ نے ذکر کیا تھا۔ ایسے کاموں میں بہت ماہر تھا نگوڑا، پڑھائی کی طرف تو اس کا کبھی دل نہیں لگا، بس ادھر سے پیسہ بنایا اور ادھر اڑا بھی دیا، ساری زندگی ایسے ہی گزار دی۔ خالہ کو افسر کے متلون مزاجی اور لاپرواہ طبیعت کا ہمیشہ ایک کلک سا رہا۔ شیردل کو دیکھ کر افسوس اور بھی بڑھ جایا کرتا، افسر ماموں نے کیوں شیردل کو ایسے لاوارث چھوڑ دیا؟ وہ چاہتے تو اپنے بیٹے کا مستقبل سنوار سکتے تھے۔ افسر کی عشرت سے پسند کی شادی نہیں تھی، ماموں جان نے زبردستی کی تھی، اسی وجہ سے وہ کبھی عشرت سے خوش نہیں ہو سکا، دل سے قبول ہی نہیں کیا اس بھلی عورت کو۔ شیردل کی پیدائش بھی اسے نہیں بدل سکی، بجائے کہ احساس کرتا بیٹے والا ہے تو اپنی عشق و معشوقیاں کم کر دے، نہ جی، اس نے تو جہاں جہاں جس عورت کا جھکاؤ اپنی جانب دیکھا بس بچ گیا، خوب پیسے لٹائے، ایک ایک وقت میں نہ جانے کتنی عورتوں سے دوستی تھی، 2-3 بار تو آتے جاتے میں نے بھی دیکھا تھا اسے وضع کی عورتوں کے ساتھ۔ عشرت بیچاری کو شوہر کی بے وفائی نے آدھا کر دیا تھا،
रही सही कसर मुँह कैंसर ने पूरी कर दी। अफसल तो यूं भी बीवी से तंग ही था। निगोड़े ने ये कहकर हाथ झाड़ दिए कि इलाज के लिए अब रकम नहीं। भली औरत थी, खून थूकते मर गई। जुबैदा ने फिर ऐसा काबू किया, इससे दादी शायद शादी उसकी ना करती, मगर इसने कर ली। इससे शादी के बाद भी बेटे का कोई ख्याल लिहाज नहीं था। इसकी तरफ तो कभी तवज्जो ही नहीं दी। जैसे जैसे बीवी ने चाबी घुमाई चल पड़ा। इसकी पढ़ाई पट्टियाँ थीं कि बेचारे बच्चे को इंजीनियर यूनिवर्सिटी तक में पढ़ने नहीं दिया, वरना इतने अच्छे नंबर लाया था। अब जब बाप फीस भरने को तैयार नहीं था तो कहाँ से फीस पूरी करता निगोड़ा। बीवी के लच्छेदार बातों में ऐसा पड़ा, ख्याल ही नहीं किया कि बेटे का भी कुछ सोचे। बंदा आजमाइश काटने को ही दुनिया में भेजा गया। किसी की जान और माल से होती है, किसी की औलाद से, किसी की भूख फिक्र से, तो किसी के रिश्तों से। हम नहीं जान सकते कौन किस महाज पे लड़ रहा है। अनफाल ने चाय की प्याली ट्रे में रखकर ट्रे उठाए अंदर का रुख किया तो सामने शेरदिल खड़ा था। न जाने कब से वो यहाँ खड़ा था। अनफाल ने इसके चेहरे को बगौर देखा, जहाँ कोई मुख्तलिफ तासुर नहीं था, इसीलिए अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। इनकी बातें सुनता रहा, ये अभी आया, एक कप चाय मिल जाएगी। कम ही कभी कोई चीज़ मांगता था। शायद एक झिझक थी कि इनके घर रह रहा है तो इसे मुफ्त की फरमाइशों से गुरेज करना चाहिए। इसने सर हिलाया तो वहीं खाला के पास आकर बैठ गया। मुझे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई है फुप्पो। इस बात पे खाला का माशाअल्लाह इतना बुलंद था कि अनफाल चाय की पत्ती डाल दी थी, चौंक कर खिड़की से बाहर बरामदे में झांकने लगी। बहुत मुबारक हो बेटा, अल्लाह तुम्हें और कामयाबियाँ दे कि दुनिया देखे। जुबैदा तो खूब ही देखे। आज तुम्हारे माँ बाप जिंदा होते तो देखते तुम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। खामोश सर झुकाए बैठा था। किस बात की मुबारकबाद दी जा रही है? इससे मज़ीद बावर्ची खाने में रुका नहीं गया, इसलिए बाहर आना पड़ा, पूछना ही पड़ा। बच्चे को बड़ी अच्छी नौकरी मिल गई। अनफाल ने तारीफी अंदाज में अबरू उचकाए। नौकरी मिलते ही बच्चा बेचारा नहीं रहा था। मुबारक हो, मिठाई कहाँ है? शेरदिल ने धत तेरे की वाली शक्ल बनाई। याद नहीं रहा, वो उठने लगा कि ला सके। इनफाल ने रोक दिया, कोई बात नहीं, मीठे में आज गुलगुले बने, घर की मिठाई जिंदाबाद। चाय लेने वापस चली गई ताकि ताज़ा गुलगुले इसके लिए बना सके। फुप्पो मुझे आपसे बात करना थी। कई बार सोचा, हिम्मत नहीं पड़ती थी, कुछ जेब इजाज़त नहीं देती थी, हमतन गोश थी। मैं घर के खर्चे के लिए आपको माहाना कुछ रकम दिया करूँगा, प्लीज़ मना मत कीजिएगा। खाला ने सर झट से नफ़ी में हिलाया। ये क्या गैरों वाली बात कर दी? गैरों नहीं, अपनों वाली बात है फुप्पो, तभी तो कह रहा हूँ। घर के अखराजात जवान बेटे ही तो उठाते हैं, आपने ही तो कहा था इस घर को अपना घर समझूँ। अपना समझ रहा हूँ, बेटा बन रहा हूँ तो ही खर्चा देने की बात की है। मेहमान समझता तो मेहमानों जैसा ही रहता। फरखंदा की समझ में आया कि अब वो क्या कहकर इसे मना करें। फुप्पो आपका अपना समझ कर ही यहाँ आया था। आपने बेटा बनाकर सर पे हाथ रखा, सर छुपाने को जगह दी। इस घर के मसाइल मेरे मसाइल भी तो हैं। अब्दुल खालिक कहते थे तुम इन्हें बहुत प्यारे हो। आज देखें आकर कैसे एक बेटा एक बेटी मेरा सहारा बन गए। मैं तो 2 काबिल बच्चों की माँ बन गई हूँ। खाला चाय का एक कप और ले लें। शेरदिल की नौकरी की खुशी में खाला चाय की रस्सियाँ थी। ये तो अनफाल थोड़ी सख्ती करती थी कि ज़्यादा चाय पीना सेहत के लिए ठीक नहीं, वरना किसी ज़माने में वो दिन के 6-7 कप चढ़ा लिया करती थी। फरखंदा सब भूल भाल कर चाय पीने में मगन हो गई। फरखंदा अपने बहन भाइयों में सबसे छोटी थी। इनके 2 भाई और एक बहन इनसे बड़ी थी। तीनों के वक्त से शादी हो गई। बच्चे भी गांव के रिहायशी थे। जहां फरखंदा की उम्र 25 होने पे अम्मा जी मुतफक्कर थी कि इसकी उम्र निकल गई। आपस शगुफ्ता की शादी हो तो वो तो ब्याह कर शहर आ गई। भाई वहीं आबाद रहे। इनकी शादी के वक्त तक अब्बा जी चल बसे थे। अम्मा जी मुकम्मल तौर से बेटों के रहमो करम पे थी। इनके साथ वो भी बेटे रिवायती भाई ही थे जो बीवियों की मुट्ठी में थे। बड़े भाई सलाउद्दीन ने मूँछों को ताव दिया। भाभीयों ने आंखें दिखाई कि इस किस्म की बातों से इज्तनाब करें, बहन को तरीके से रुखसत कर दें। अम्मा जी इस बात पे मुतमईन थी कि इनकी बेटी इनके जाने के बाद बेआसरा नहीं रहेगी, ना ही भाइयों के दर पे पड़ी रहेगी। मुख्तसर सी तैयारियों के बाद फरखंदा को अब्दुल खालिक के साथ रुखसत कर दिया गया। अब वो शगुफ्ता के ही मोहल्ले में आ गई थी। अब्दुल खालिक इनसे उम्र में बड़े थे। वाजबी सी शक्लो सूरत वाले इंसान थे जो मोहल्ले के पास ही बाज़ार में फ़ोटोकॉपी मशीन पर काम करते थे। अब्दुल खालिक की फितरत में मीन मेख निकालना शामिल था। खाना अच्छा नहीं बनाती, तेल तो लगता है डालती ही नहीं हो। क्या अचार डालने के लिए रखा है? इतना तेल के भूनने के लिए निकालते मौत पड़ती है। कमाता मैं हूँ बचाने की फ़िक्र इस औरत को खाई जा रही है। ठीक से डाला करो और भूनना करो। कच्चा खाना खिलाकर मैदे की तबाही कर देगी निकम्मी औरत।
رات جب بھی وہ تینوں کھانے پہ اکٹھا ہوتے، عبدالخالق پہلے نوالے سے جو بولنا شروع کرتے تو آخری نوالے تک جان سولی پہ اٹکائے رکھتے۔ فرخندہ کا آدھی روٹی کھانا محال ہو جاتا۔ ان کے سسر شاید بیٹے سے ڈرتے تھے، اسی لیے اس کے سامنے خاموش رہتے، جیسا عبدالخالق کا مزاج تھا۔ ان کا چپ رہنا عزت کی سلامتی تھا۔ اکیلے میں سر پہ ہاتھ رکھ کر تسلی دیتے۔ بیٹی اس کی ماں نے اسے اتنا بگاڑ دیا، کسی کے کام کو اچھا سمجھتا ہی نہیں، اس کی ماں بھی ایسی ہی تھی۔ تم صبر کر لیا کرو، شاید تمہارے صبر کے بدلے اللہ اسے بدل دے۔ دل چھوٹا نہ کیا کرو۔ کھانا بھی اچھا پکاتی ہو، الحمدللہ کہ گھر کا کھانا کھانے کو ملتا ہے ہمیں، ورنہ تو ایک عرصہ باہر کا دال دلیا کھایا۔ تمہارے کسی کام میں کوئی نقص نہیں ہوتا بیٹی، بس میرے بیٹے کا دماغ ہی ایسا ہے۔ بہن کا گھر گلی کے کونے میں تھا، کبھی ماں وہاں سے یہاں تک نہ جا سکیں۔ عبدالخالق کی طرف سے سختی سے ممانعت تھی کہ گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ اسے گھرداری نہیں سکھائی آپ نے خالہ، کوئی کام طریقے سے نہیں کرتی، کتنا ہی سمجھاتے رہو، مجال ہے کوئی کام کبھی ڈھنگ سے کر کے دے۔ سال ہو گیا ابھی تک اولاد کی خوشی نہیں دی، جیسے کام کرتی ہو بھدے بے ڈھنگے، ویسے اولاد کے معاملے میں نہ ثابت ہونا۔ مجھے بچے بہت پسند ہیں، وہ بھی بیٹے، اس معاملے میں کوئی کمی بیشی نہیں سہ سکتا۔ ساسوں والے تانے شروع، سال ہو گیا بچہ گود میں کیوں نہیں والی کہانی میاں کی زبان نہیں۔ جب اللہ کا حکم ہوگا ہو جائے گا، ان کا کیا زور تھا، بدلے میں یہ سب سنایا جاتا۔ ہاں جیسے کام ہوتے ہیں ویسے یہ بھی ہو جائے گا، کوئی بیوی والا سکھ مجھے نہ دینا۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا، کہہ دیتی کہ شوہروں والا سکھ تو آپ نے بھی نہیں دیا۔ بس اس ایک بات سے ڈرتی تھی کہ زبان چلائی، وہاں عبدالخالق کا ہاتھ اٹھ گیا۔ شگفتہ ہفتے میں ایک آدھ دن چکر لگا جاتی، بچے بھی ساتھ لے آتی جو خالہ سے مل کر خوش ہوتے۔ اس وقت علی اور عثمان ہی تھے، انفال تب تک دنیا میں نہ آئی تھی۔ بچے ضد کر رہے تھے کہ خالہ کے چلیں، تم نے تو آنا نہیں، تو سوچا میں ہی ہوا ہوں۔ شروع میں بڑی وضاحتیں دیتی کہ کاموں میں یاد نہیں رہتا، وقت نہیں ملتا، سسر کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ باجی مجھے اچھی سی ڈاکٹرنی کے پاس لے جائیں، مجھے اپنا چیک اپ کروانا ہے۔ وہ عبدالخالق سے پوچھ کر جاتی تو کبھی جانے نہ دیتے۔ اگلے ہفتے اپنا تفصیلی معائنہ کروانے چلی گئیں، کچھ چیک اپ کے بعد ادویات لکھ کر دی گئیں جو انہوں نے استعمال بھی کی، لیکن عبدالخالق سے سب چھپ کر ہی ہوتا رہا۔ سال ڈیڑھ سال میں اور 2 سال میں، 2 سال ہو چکے ہیں شادی کو، مجھے اپنے بچے کی کوئی خیر خبر سناؤ گی یا نہیں؟ قسم سے دماغ خراب ہو گیا، نہ ڈھنگ سے گھر سنبھال سکتی ہے، نہ مجھے کوئی بچے کی خوشی دے سکی۔ دن رات کے ان تانوں سے فرخندہ کو لگنے لگا ان میں کوئی بڑی کمی ہے۔ 2 سال انہیں 2 صدیاں لگنے لگے۔ شادی کو 3 سال گزر گئے۔ ڈاکٹرنی کے بہت کہنے پر عبدالخالق سے بات کرنا ہی پڑی۔ تمہارا کیا مطلب ہے؟ اب مرد ہو کر اپنے ٹیسٹ کرواتا پھروں، پاگل واگل تو نہیں ہو گئی کہیں؟ میں تو بس اتنا کہہ رہی تھی، وہ منمنا رہی تھی۔ تم نے ایسا کہا بھی کیسے؟ کہاں سے یہ سوچ دماغ میں آ گئی؟ یقیناً تمہاری باجی نے پٹیاں پڑھائی ہوں گی۔ صاف کیوں نہیں کہتی اپنی کمیاں میرے ساتھ تھوپنا چاہتی ہو؟ 4 چکر کمرے کے لگانے سے نئی بات سوجی تھی۔ فرخندہ ہکا بکا انہیں دیکھنے لگی۔ کون سی کمی؟ کیسی کمی؟ میری رپورٹس بالکل ٹھیک ہیں، تو کہنا کیا چاہتی ہو؟ مجھ میں مسئلہ ہے؟ ہتھے سے اکڑ رہے تھے۔ چیک اپ کروانے میں کیا حرج ہے؟ ان کا لہجہ نرم اور انداز اچھا تھا۔ عبدالخالق کو پھر بھی تاؤ دلا رہا تھا، نہیں کرواتا کوئی چیک اپ۔ ابا جی بھی آ گئے۔ عبدالخالق خالق کا بندہ بن، خالق مت بن، انسان بن کر انسانوں جیسا رہ، خدا بننے کی کوشش نہ کر کہ بیٹی ہے میری، بہو نہیں ہے۔ کوئی زیادتی ہوئی نا اس کے ساتھ تو معاف نہیں کروں گا میں تجھے۔ فرخندہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر انہیں تسلی دیتے وہ انہیں اپنے ساتھ اندر لے گئے۔ جمعہ آ گیا اور نکاح بھی ہو گیا، ابھی رخصت کروا کر گھر نہیں لائے تھے۔ صابرہ تو نام کی صابر تھی، صبر نہیں تھا، سوکن کو برداشت کرتی، گھر کی دہلیز پار نہیں کی جب تک فرخندہ اس چھت تلے قدم نہیں رکھے گی۔ اور عبدالخالق سے تو برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ فرخندہ کو اٹھا کر باہر پھینکے اور صابرہ کو رخصت کروا لائیں۔ وہ چاہتی ہے کہ چھوڑ دوں اسے میں۔ سر جھکائے باپ کے کمرے میں بیٹھے تھے، ابا جی نے تعصب سے اسے دیکھا۔ شرم کر لے کچھ، کیوں ایک مظلوم کی بددعا لیتا ہے؟ انہیں شرم کہا؟ شرم کرتا رہوں، بے اولاد رہوں، دوسرا نکاح کر کے بھی محروم بیٹھا رہوں؟ ابا جی ان کے باپ تھے، طرفداری ہمیشہ بہو کی کرتے، جس پہ عبدالخالق کو غصہ چڑھتا۔ میرا کبھی نہ سوچنا ابا، ہمیشہ اسی کی بات کرنا، تیرا ہی سوچتا ہوں، تجھ پہ آنے والے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یہ جو صابر بیویاں ہوتی ہیں نا، ان کا صبر بڑا قہر بن کر پڑتا ہے، تجھ پہ آنے والی مصیبت مجھے ہولائے دیتی ہے۔ اس کے صبر کو مت بلا کہ وہ بال بن کر تجھ پہ آ گرے۔ بڑی صابر بچی ہے، اللہ کا ہاتھ ہے اس کے سر پر، اس ہاتھ سے ڈر، جو تجھ سے اٹھ گیا تو تجھ پہ اٹھ جائے گا۔ سب بکواس، کس عذاب قہر کی باتیں کر رہے ہو ابا؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا، بڑی کہیں کی صوفی بزرگ ہے نا وہ، کہ اس کی بددعا مجھے لے ڈوبے گی۔ میں بس یہی بتانے آیا تھا کہ میں اسے نہیں رکھ سکتا۔
इस औरत को कहीं और ले जा, फरखंदा यहाँ से नहीं जाएगी। घर अब्बा जी का था, पूरा हक रखते थे किसे रखें किसे निकालें। मैं इसे फारिग कर दूंगा, बस इसे छोड़ा तो एक घर छोड़ना पड़ेगा। मैं तुझे नहीं रखूँगा। ऐसी बात अब्दुल खालिक से कहाँ बर्दाश्त होना थी। इसी वक्त अब्बा जी की कुर्सी को लात मारी और घर से निकल गए। न सिर्फ निकले, हफ्ते तक वापस नहीं आए। इन्हें बुला लें अब्बा जी, फरखंदा रोज़ यही कहती। एक बार बुला लाया तो समझेगा कि मैं इससे डर गया, बस वो मुझे डराता ही रहेगा। फिर भी मेरी बेटी, तुझे तेरा हक नहीं दिला सकूँगा। अब्बा जी ने नहीं मानना था। फिर अब्दुल खालिक तो ना आया, कुछ और ज़रूर आ गया। अब्दुल खालिक की तरफ से तलाकनामा। फरखंदा हाथ में रजिस्ट्री लिए खामोशी से बरामदे में बैठी थी। अब्बा जी ने लुटी पिटी बहू से पर्चा थाम कर पड़ा और रो दिए। इनमें रोती बिलखती बहू को चुप कराने की हिम्मत नहीं थी। शगुफ्ता को बुलवा भेजा, खुद चुपचाप जाकर कमरे में पड़े रहे। सारी रात सोचा, बहुत सोचा। एक ही हल दिखाई दिया जिससे बेगुनाह बहू को कुछ तो हक मिल जाता। अपने गांव की ज़मीन इसके नाम कर दी। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सका, लेकिन वो ज़मीन इतना ज़रूर देती है, तुम आराम से बैठकर खाती रहोगी। इस रात अब्बा जी से ज़मीन के कागजात देने गए और अगले दिन उठ ना सके। शगुफ्ता इनकी इद्दत के दौरान कभी अपने घर तो कभी फरखंदा के घर। अब्बा जी के जनाजे पे अब्दुल खालिक आए थे। बाप को दफना कर इन्हें घर से चले जाने का कहकर चले गए। फरखंदा ने सामान बांध लिया। शगुफ्ता बच्चों को लेकर इन्हें गांव छोड़ने चली गई। भाभियों को तो सुनकर ही सकता हो गया कि तलाक लेकर वापस आ गई थी। वो हंगामा हुआ जैसे तलाक ना हुई, आसमान टूट पड़ा हो। इद्दत पूरी कर लेने दे, नहीं रहूँगी यहाँ। अम्मा जी पूछती रहीं कि वो कहाँ जाएंगी। खामोशी से कुछ कहना चाहती थी मगर नहीं बोली। जब तक इनकी इद्दत रही, उन्होंने अफसर को अब्बा जी की दी गई ज़मीन की कीमत लगवा ली। इसी कीमत में अफसर को शहर में कोई छोटा मोटा पुराना सा घर देखकर रखने को कहा। जब तक इनकी इद्दत मुकम्मल हुई, अफसर ने इनकी ज़मीन बिकवा दी और घर का सौदा भी तय हो गया। घर पुराना था, बल्कि करीब करीब मस्मार किए जाने के लायक था, जो उन्होंने ख़रीद लिया। ज़मीन की कीमत में ऐसा घर ही आ सकता था। कुछ पैसे बचे, थोड़ी बहुत मरम्मत करवा ली, जिससे रहने के काबिल हो गया। एक और काम करना होगा अफसर मियाँ। अफसर इनकी बहुत इज्जत करते थे। किसी ज़माने में वो इनको रियाजी पढ़ाया करती थी। मेरे साहब का शौहर से कहें कि अब्बा जी के सामान से 2 चीज़ें मुझे जो वो गैर ज़रूरी समझते हों भिजवा दें। मैं अब्बा जी के वो अमानतें संभालना चाहती हूँ। अफसर मियाँ के कई चक्कर लगाने के बाद कहीं जाकर अब्दुल खालिक ने अब्बा जी का तख्त और एक बक्सा हवाले किया। वो भी शायद इसलिए कि इनके घर में जगह तंग पड़ गई थी। घर में सबको इनके नए घर की खबर हो गई थी। सब ये जानना चाहते थे कि इतनी रकम कहाँ से हाथ आई। मेरे ससुर ने अपनी ज़मीन मेरे नाम की थी। सबके मुंह बंद हो गया। अकेली कैसे इस घर में जाकर रहोगी। अम्मा जी, हमारे सबसे ज़्यादा खैरखा हमारे वालिदैन होते हैं। ज़िंदगी के बहुत सारे महाज हमें अकेले ही लड़ना पड़ते हैं। अब यहाँ से मेरा सारा सफ़र अकेला है। अल्लाह चाहेगा तो कोई हम सफ़र भी बना देगा। इस बात पे खासा हंगामा हुआ कि वो अकेले कैसे जाकर रहेंगी, लेकिन वो बज़िद थीं कि वो यहाँ नहीं रहेंगी। सिर्फ घर बनाने से सब कुछ नहीं हो जाता। घर का ख़र्चा चलाने के लिए कुछ इंतज़ाम होना चाहिए। वो कहाँ से होगा। घर की ऊपरी मंजिल भी है, किराए पे चढ़ा दूँगी तो अकेली जान को बहुत होगी। सभी हिसाब किताब पक्के थे। यूँ वो अपने घर अफसर मियाँ के साथ ही चली आईं। किसी ने नहीं रोका कि इस जवानी में अकेले कैसे किसी दूसरे शहर जाकर रहेंगी। वो अम्मा जी को भी साथ लेकर जाना चाहती थी, लेकिन भाइयों ने सख्ती से मना कर दिया कि अम्मा जी किसी सूरत इनके साथ नहीं जाएंगी। घर के ऊपर एक कमरा था जो किराए पे एक बेवा औरत और इसके बच्चों को दे दिया। इस तरह इनका गुजारा चलता रहा। शगुफ्ता के यहाँ भी बेटों के 10 साल बाद फिर से खुशखबरी थी। इन्हें बेटी की ख्वाहिश थी और अल्लाह पाक ने बेटी ही दी। कुछ अर्सा बहन को संभालने इनके घर भी गई थी। तुम दूसरी शादी का क्यों नहीं सोचती। बहन की वीरान ज़िंदगी इन्हें हौलाई देती। किसी को क्या पड़ी बांझ औरत से ब्याह करे। तुम बिल्कुल ठीक हो। फरखंदा ने इन्हें ऐसे देखा जैसे इन्हें खुद भी शुबा हो। इतने अरसे अब्दुल खालिक जो इनमें कमियां गिनवाते रहे, अब वो भूल ही गई थी कि इनमें ऐसी कोई कमी नहीं जो अब्दुल खालिक गिनवाया करते थे। इन्फाल जब 6 बरस की हुई तो शगुफ्ता की वफ़ात हो गई। इनके वफ़ात के बाद तो फ़ैल इसकी ज़िम्मेदारी नहीं संभाल पा रहे थे। उन्होंने फरखंदा से रब्ता किया। मैं सारा दिन काम पे होता हूँ। बेटे कॉलेज चले जाते हैं, वहाँ से ट्यूशन चले जाते हैं। घर में कोई बड़ा नहीं जो इसे देखे। शगुफ्ता की वफ़ात ने अजीब खौफ में मुब्तला कर दिया इसे। मुझे लगता है इसे किसी माहिर जहनी इमराज को दिखाना पड़ेगा। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इनके समझ में नहीं आया कि वो किस किस्म की मदद चाहते थे।
مجھے لگتا ہے تم اس کی بہتر طریقے سے تربیت کر سکتی ہو، تمہاری تو کوئی اور ذمہ داری بھی نہیں۔ تم انفال کو اپنے پاس رکھ لو، اپنی بیٹی بنا لو۔ فرخندہ انہیں دیکھنے لگیں۔ خرچے کی فکر مت کرنا، وہ میں اٹھا لوں گا، باقاعدگی سے ہر مہینے اس کا خرچہ بھیجوں گا، لیکن یہ لڑکی ذات ہے، اسے ماں کی ضرورت ہے، میں دوسری شادی کے جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتا۔ یوں بھی دوسری ماں آ بھی گئی تو نہ جانے کیسی ہوگی، بچے کا معاملہ بہت نازک ہوتا ہے، تم خالہ ہو، اچھی طرح سے پال لو گی۔ فرخندہ کی آنکھیں برسنے لگیں، بیٹھے بٹھائے ایک بیٹی کی ماں بن رہی تھی، اور عبدالخالق کہتے تھے کہ وہ عورت کبھی ماں نہیں بن سکتی ہے، وہ انہیں دکھاتی ہیں، اللہ ایسی بھی اولاد سے نواز دیتا ہے۔ یوں اس گھر میں ان کی تنہائیوں کے ساتھ تھی ان کے انفال آ گئی، جو سچ میں ان کے لیے غنیمت ہی ثابت ہوئی۔ طفیل نے شروع کے چند سال تو انفال کا اچھی طرح سے خرچہ اٹھایا، عید پر ملنے بھی چلے آتے۔ چند سال بعد انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تو بیٹوں نے کاروبار سنبھال لیا، تب سے اس کا خرچہ بھی بند ہو گیا۔ طفیل شرمندہ تھے لیکن بیٹوں کے سامنے مجبور تھے۔ اب بیٹی کے لیے زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے تھے، اس سے ہفتے میں ایک بار کال کر کے فون پہ بات کر لیتے۔ اور انفال نے محلے کی عورتوں کے کپڑے سینے شروع کیے، اور یہ کام بڑھتے بڑھتے فراک بنانے تک چلا گیا۔ اس رات انفال اپنے لیے چائے بنانے کمرے سے نکلی تو سامنے برآمدے سے صحن میں جاتی 2 سیڑھیوں پہ سے شیردل بیٹھا دکھائی دیا۔ وہ چائے کے 2 کپ بنا کر وہیں لے آئی۔ کیا چوہے کا انتظار ہو رہا ہے؟ آج تو لگتا ہے جان لے کر ہی جان چھوڑیں گے بیچارے کی۔ چائے کا کپ اس کی طرح بڑھا، اس سے اوپری سیڑھی پر بیٹھ گئی، کیونکہ ان کے گھر میں یہ چیز بہت آتی تھی۔ 2 مہینے میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کمرے سے یوں رات کے وقت باہر نکل کر بیٹھا، بلکہ وہ تو دن میں بھی کبھی اس طرح فرصت سے برآمدے میں نہیں بیٹھا تھا۔ انتظار آنے کا نہیں، اس کے جانے کا ہو رہا ہے۔ کمرے میں ہے اس وقت موصوف، اسی لیے میں یہاں بیٹھا ہوں۔ اس کا منہ اترا تھا، انفال کی ہنسی نکل گئی۔ تو مجھے بتا دیتے، میں کام تمام کر دیتی جھاڑو سے اس مر جانے کا۔ اب رات کے 10 بجے میں جا کر آپ کا دروازہ بجاتا کہ میرے کمرے میں وہ آ گیا، اسے مار دیں۔ اس دن آپ نے پوچھا تھا کہ اپنے خوف پہ قابو پانا اتنا آسان ہے کیا؟ انفال ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ اتنا ڈرتے کیوں ہیں اس سے؟ کچھ خوف جان نہیں چھوڑتے، اب کیا کیا جائے؟ مجھے ان چیزوں سے ڈر لگتا ہے اور آپ کو اندھیرے سے، اسی لیے وہ سوال آپ سے پوچھا تھا۔ انفال جانتی تھی اسے کیسے پتہ چلا، جن دنوں وہ نیا ان کے گھر آیا تھا۔ رات کے وقت لائٹ چلی گئی، اتفاق سے UPS بند ہو گیا تو گھر میں گھپ اندھیرا تھا، اسے اپنا موبائل بھی نہیں مل رہا تھا۔ اس دوران انفال کا خوف سے سانس اکھڑنے لگا، ایک ہی جملہ منہ سے نکل رہا تھا، خالہ بھی روشنی کریں، اتنا اندھیرا میرا دم گھٹ رہا ہے۔ جب تک اس نے لائٹ کا بندوبست کیا انفال کا برا حال ہو گیا تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتی، پسینے میں شرابور ہوئی پڑی تھی۔ فرخندہ نے بہت مشکل سے اسے سنبھالا تھا، پانی پلایا تھا، اس کے ہاتھ پیر ملے تھے۔ تب سے وہ نوٹ کرتا تھا کہ رات میں برآمدے کی لائٹ آن رہتی، اس کے کمرے کی لائٹ بھی ساری رات آن رہتی۔ اسے خود ہی اندازہ ہو گیا کہ وہ اندھیرے سے ڈرتی ہے۔ میں 6 سال کی تھی، ایک رات میں نے امی کو چھت پہ جاتے دیکھا۔ میں امی کے پیچھے ہی باہر صحن میں نکلی، پھر میں نے انہیں چھت سے نیچے گرتے ہوئے صحن کے بیچوں بیچ پڑا دیکھا تھا۔ شیردل کا سانس ایک پل کو رک گیا۔ رات کی تاریکی میں میری امی صحن میں خون میں لت پت پڑی تھی، ان کا سر پھٹ چکا تھا، خون ہر طرف بکھرا ہوا تھا، میری چیخیں تھیں اور سارا صحن گونج رہا تھا۔ لیکن امی خاموش تھیں، بالکل خاموش، جیسی موت ہوتی ہے۔ وہ چلی بھی گئی اسی خاموشی کو اوڑھ کر، اور میں چیختی رہ گئی۔ اس کی آنکھیں اور آواز بھر آ گئی تھی۔ تب سے اب تک بس اندھیرے کو دیکھ کر یہ دورے پڑتے ہیں مجھے۔ لیکن وہ گر کیسے گئیں؟ کیا چھت پہ کوئی ریلنگ نہیں تھی؟ چاروں طرف جنگلہ لگا ہوا تھا، نہ جانے کیسے گر گئیں۔ کسی نے انہیں دھکا دیا تھا کیا؟ اگر دیا تھا تو کس نے؟ چھت پہ تو کوئی نہیں تھا، اور اگر وہ خود گر گئیں تو کیا وہ غلطی سے گری یا انہوں نے جان کر؟ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ایک گہری سانس لی۔ ابو کہتے تھے امی کے ڈپریشن تھا، نیند کی گولیاں کھاتی تھی اور اسی حالت میں وہ گر گئیں۔ ساتھ والی خالہ کہتی چھت پہ کوئی ہوائی چیز موجود تھی جس نے انہیں دھکا دے دیا، معلوم نہیں کیا ہوا تھا۔ اس دن شیردل نے تسلیم کیا کہ وہ نازک ایسا ساتھ والی ایک بہادر لڑکی تھی، وہ پہلے بھی اس کی عزت کرتا تھا اور اب اس کا مقام کچھ الگ سے ہو گیا تھا۔ ان دنوں اسے ایک فیملی کی طرف سے 10 کسٹمائزڈ فراک ایک جیسی بنانے کا آرڈر ملا تھا، جس میں سے 6 بچیوں کی اور 4 بڑوں کی تھی۔ یہ ایک بڑا آرڈر تھا جو اسے 1 مہینے میں پورا کرنا تھا۔ نمونہ بھی خاصا مشکل بھیجا گیا تھا۔ جالی دار میکسی تھی جس پہ ہاتھ سے مختلف قسم کے موتی ٹانکنے تھے۔ ہاتھ سے کیا گیا کام بہت دقت طلب اور محنت طلب تھا، اسی لیے اس نے منہ مانگے دام بتائے جو تسلیم بھی کر لیے گئے۔ آدھی رقم ایڈوانس بھی بھجوا دی جس سے اس نے مال خرید لیا۔ اس آرڈر کے مکمل ہونے پر اس سے اچھا خاصا منافع ہونا تھا۔ کافی عرصے سے رقم جمع کر رہی تھی کہ اوپر والے کمرے کا کام کروا سکے۔
تاکہ اسے کرائے پہ دیا جا سکے۔ دن بدن بڑھتی مہنگائی نے اسے سوچنے مجبور کر دیا تھا کہ ماموں کی بھیجی سالانہ رقم اور اس کے کپڑے سلائی کرنے سے بڑھ کر اب کچھ اور بھی کرنا ہوگا، اس لیے اسے یہ طریقہ مناسب لگ رہا تھا۔ یہ بات ابھی تک اس نے فرخندہ خالہ کو نہیں بتائی تھی۔ اس بار تو دن رات کام کر رہی ہو، جب دیکھو مشین پہ جھکی بیٹھی ہو، کہیں بیمار نہ پڑ جاؤ۔ اس رات خالہ اس کے کمرے میں آئی تھی، ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا۔ انہوں نے خود چائے پینا کم کر دی تھی، باقاعدگی سے اسے دودھ دینا نہیں بھولتی تھی۔ اس عمر میں اس سے اچھی خوراک کی ضرورت تھی، جتنا ان کے بس میں ہوتا ان کے لیے صحت افزا غذا کا بندوبست کرتی۔ یہ اور بات تھی کہ جیب اتنی اجازت نہیں دیتی تھی، بس خالہ سلائی کا کام جلدی مکمل کرنا چاہتی ہوں کہ پھر ہاتھ سے موتی ٹانکنے کا کام اس سے بھی زیادہ طویل ہوگا۔ اس نے تھکن سے اکڑی گردن کو ذرا ادھر ادھر ہلایا، ہاتھوں سے دبایا۔ مسلسل بیٹھے رہنے سے سچ میں بس ہو گئی تھی۔ جو میکسی سل چکی ہیں، ان کا ڈیزائن ادھورا تھا، موتی ٹانکنے کا کام تو میں بھی بیٹھے بیٹھے کر سکتی ہوں۔ اس نے خوشگوار حیرت سے انہیں دیکھا۔ آپ کر لیں گی؟ کیوں، کیا میں اتنی نکمی لگتی ہوں؟ خالہ نے مذاق سے کہتے اسے دیکھا۔ اس نے سر نفی میں ہلایا اور مسکرا دی۔ دے دینا، اتنا کام تو کر ہی سکتی ہوں۔ جوانی میں اپنے کپڑے بھی سلائی کر لیا کرتی تھی۔ وہ کام کرتی رہتی تو آج اپنا چھوٹا موٹا بوتیک کا کام تو ہوتا ہی، بس حالات ایسے بنے کہ کام چھوٹ ہی گیا۔ پھر میں بھی بھول گئی، 3 فراقیں سل چکی تھی، اس لیے اس نے وہ خالہ کو دے دی۔ یاد آیا مجھے، علاؤالدین بھائی کا فون آیا تھا۔ اپنے ماموں سے اسے سخت چڑ تھی۔ یہ ماموں ہی تھے جن کی وجہ سے خالہ اس گھر میں اکیلی پڑی تھی۔ یہ ماموں ہی تھے جن کی وجہ سے نانی بستر پر پڑے پڑے فوت ہو گئے اور گھر والوں کو اگلے دن ہی جا کر پتہ چلا۔ یہ ماموں ہی تھے جنہوں نے اس کی امی اور خالہ کی زمینیں قبضے میں کر رکھی تھیں۔ سارا منافع خود لے کر بہنوں کے حصے میں جیسے صدقے کے پیسے نکالا کرتے تھے۔ خود گاؤں میں رہتے ہوئے بھی تمام سہولیات حاصل تھیں، اور یہاں بہن اور بھانجی کس حال میں تھی انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی۔ کبھی کبھار وہ سوچتی کہ اگر خالہ کو ان کے سسر نے زمین نہ دی ہوتی تو ان کے لیے سر چھپانے کی جگہ نہ ہوتی۔ منصب آ رہا ہے اس اتوار کو ہمارے گھر۔ منصب علاؤالدین ماموں کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا، جو اسی شہر میں کسی یونیورسٹی میں داخل ہوا تھا۔ وہ کیا کرنے آ رہا ہے؟ جہاں تک مجھے یاد ہے، علاؤالدین ماموں ایک بار زندگی میں اس گھر میں آئے تھے آپ سے کچھ دستخط لینے، اور صلاح الدین ماموں تو وہ بھی نہیں آئے۔ تو اب ان کا سپوت محترم کیا کرنے آ رہا ہے؟ زندگی کے کتنے سال اس نے بس اسی ایک چھت اور ایک رشتے کے ساتھ گزارے تھے۔ خالہ کہیں آتی جاتی تھی نہ وہ خود۔ اسے نہیں خبر تھی کہ ان کے خاندان میں کون کون تھا اور کیا کر رہا تھا، اور اب اسے پرواہ بھی نہیں رہی تھی۔ اس کی دنیا ان سب سے الگ تھی اور خالہ کے ساتھ مکمل تھی۔ اسی لیے اب کوئی رشتہ دار آتا تو اسے سخت الجھن سی ہونے لگتی۔ وہ لوگ جنہوں نے کبھی نہیں پوچھا، انہیں اب بھی پوچھنے کی کیا ضرورت تھی بھلا؟ اس کا داخلہ ہوا ہے نا یونیورسٹی میں، تو ابھی ہاسٹل میں کمرہ نہیں ملا، اس لیے کچھ دن وہ یہیں رہے گا۔ انفال نے ہونک سی شکل بنا کر خالہ کو دیکھا۔ یہاں کہاں رہے گا؟ پہلے سے مہمان خانہ شیر دل کے پاس ہے، مزید کوئی کمرہ اس گھر میں ہے نہیں۔ رہنے کو تو شیرو کے ساتھ رہ سکتا ہے، کمرہ بڑا ہے، 2 چارپائیاں آ سکتے ہیں، لیکن کیا خبر شیرو کو اچھا لگے نہ لگے۔ سوچ رہی ہوں کہ اپنا کمرہ اسے دے دوں اور میں تمہارے ساتھ یہاں رہ لوں۔ وہی خالہ کی دیالو فطرت، کیوں رہ لے وہ آپ کے کمرے میں؟ مہمان مہمان خانے میں ہی رہے، گھر میں کیوں گھسے گا؟ اور میں رات بھر کام کرتی ہوں، مشین کی آواز آپ کی نیند میں مخل ہوگی، پھر میں ساری رات لائٹ جلا کر سوتی ہوں۔ آپ یہاں نہیں سو سکیں گی۔ اول تو منصب کا یہاں ٹھہرنا ہی ناقابل قبول تھا، اس پہ خالہ کا اسے کمرہ دینا۔ بیٹا کچھ دن کی تو بات ہے، اس سے کچھ گھنٹے بھی اسے برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا، اور خالہ کچھ دنوں کا کہہ رہی تھی۔ خالہ اسے یہاں ضرور ٹھہرائیں، لیکن بتا دیجیے گا کہ مہمان خانے تک محدود رہے۔ بس اسی شرط پہ وہ یہاں رہ سکتا ہے، اور اتنا اچھا بننے کی ضرورت نہیں کہ ہم کبھی ان کے گھر نہیں گئے، ان کا کوئی احسان نہیں لیا جو ان سے دب جائیں یا ان کے آگے بچ جائیں۔ جو جیسا ہے اسے اس کی حالت میں ہی رکھا جائے تو اچھا ہے۔ رشتہ داریوں کے معاملے میں وہ ایسی اکھڑ اور سخت مزاج تھی، جب کوئی انہیں نہیں پوچھتا تھا وہ کسی کو کیوں پوچھے؟ نہ وہ کسی کا اچھا کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی برا۔ اسے ان رشتہ داروں سے کچھ لینا دینا نہیں تھا جنہوں نے ان سے کٹنے میں پہل کی تھی۔ نہ جانے شیر دل سے کیوں اسے چڑ نہیں ہوتی تھی، شاید اس لیے کہ افسر ماموں نے ہمیشہ خالہ کا ساتھ دیا تھا، ان کی خیر خبر لیتے رہتے تھے، شاید اس لیے کہ وہ ان دونوں خالہ بھانجی کا احساس کرنے والا تھا، یا شاید اس لیے کہ وہ بھی اس جیسا آدھا ادھورا اپنے حصے جمع کر کے جی رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں شیرو کے کمرے میں چارپائی ڈلوا دیتی ہوں، اس سے معذرت کر لوں گی کچھ دن کی تنگی کی۔ میکسی اٹھاتے انہوں نے بات سمیٹی۔ انفال کا اچھا خاصا موڈ خراب ہو چکا تھا، اس نے کام وہیں بند کر دیا۔ برے دل سے ایسا کام کرتی تو برا ہی ہوتا، اس لیے سمیٹ لیا۔
اتوار کو عموماً ناشتہ کرتے کرتے دیر ہو جاتی تھی۔ اس اتوار بھی ناشتہ ہی کر کے فارغ ہوئے تھے کہ منصب اپنے 2 بھاری بھاری بیگ لیے چلا آیا۔ اپنی ذاتی گاڑی پہ آیا تھا جو اس نے گیٹ کھول کر اندر کچے صحن میں کھڑی کر دی۔ حال حلیے سے لگتا نہیں تھا کہ دیہات سے تعلق رکھتا تھا۔ مہنگے کپڑے، جوتے، موبائل، گھڑی، ذاتی گاڑی۔ دوسروں کی کمائی پہ ایسی عیاشی ہوتی ہے۔ سخت غصے کو دباتے اس نے سوچا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ فرخندہ تو بھتیجے کے آگے بچھی جاتی تھی، ان کا بس نہیں چل رہا تھا اس کی بلائیں لے ڈالیں۔ شیر دل اتوار کو بھی کسی کام سے چلا جاتا تھا۔ کمپنی میں کام کے علاوہ شاید کوئی کام کرتا تھا۔ پہلی تنخواہ سے ایک اچھی رقم خالہ کے ہاتھ میں رکھی تو خالہ خوشی سے نہالی ہو گئیں۔ انفال کو بھی اس کا یہ انداز پسند آیا تھا کہ اس گھر میں رہ کر اس نے ان کے مسائل کا ادراک کیا تھا اور ان کے سدے باپ کے لیے ادنا سی کوشش بھی۔ چلو کوئی تو تھا خاندان میں جو ان کا بھی ہمدرد تھا۔ دوپہر تک کمرے میں ہی اپنا کام کرتی رہی، اندر آنے والی آوازوں پر کوڑتی رہی، غصے کو دباتی رہی۔ جب اطمینان ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا تو باہر نکل آئی۔ کوئی مہمان کے ساتھ ایسے کرتا ہے؟ خالہ کو اس کو یوں کمرے میں بیٹھے رہنا برا لگا تھا۔ ایسے منافق مہمان مجھے نہیں پسند، جن کا اپنا مطلب ہو تو مہمان بن جاتے ہیں، ورنہ کبھی یاد بھی نہیں آتا کہ کوئی پھپھو بھی اس طرف رہتی ہے۔ ویسے اپنے مہمان سے پوچھے گا کہ آپ کا نام بھی جانتا ہے یا باپ نے ایسے ہی بھیج دیا؟ وہ طنز نہیں کرتی تھی لیکن ایسے معاملوں پر کر جاتی تھی، تلخ ہو جاتی تھی۔ اتنی بے مروت کیوں ہو جاتی ہو انفال؟ میں نے ایسی تربیت تو نہیں کی تمہاری؟ سب کچھ انسان کی تربیت ہی نہیں ہوا کرتی، کچھ تربیت حالات بھی کرتے ہیں، اور جو تربیت حالات کر جاتے ہیں اس کا توڑ انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ دوپہر کے کھانے میں کچھ اچھا بنا لینا۔ وہ جو پہلے ہی توے پر بیٹھی تھی مزید جل بھن گئی۔ جی بالکل، جو فریزر میں ڈھیروں گوشت پڑا اس سے 8-10 کھانے تو بنا ہی دوں گی۔ غصے سے باورچی خانے میں چلی گئی۔ اپنا کلیجہ پکا لیتی ہوں، آپ کا مغز یہی رہ گیا ہمارے پاس جو ان رشتہ داروں کو کھلانے کے لیے، باقی تو جو کچھ تھا سب کھا گئے۔ اونچا اونچا بولتے وہ بھول گئی باورچی خانے کی ایک کھڑکی پچھلی طرف بھی کھلتی تھی جہاں مہمان خانہ تھا۔ اتنا برا ذوق نہیں ہے میرا کہ ایسی بیکار چیزیں کھاؤں۔ اس آواز پہ وہ اچھلی اور مڑ کر پچھلی کھڑکی کی طرف دیکھا۔ وہاں سے ایک سر نمودار ہوا تھا، اندر ہی جھانک رہا تھا۔ انفال نے ہڑبڑا کر کھڑکی کے پٹ ٹھا سے بند کر دیے۔ اسے کیا خبر تھی، کان اسی طرف لگائے ہوئے ہوگا۔ جاہل انسان، تمیز نہیں ہے اتنی کہ دوسروں کے گھر میں یوں نہیں جھانکتے۔ یہ جملہ اس نے منہ میں بڑبڑایا تھا، مبادب سن کر جواب دینے ہی نہ چلا ہے۔ دوپہر کے کھانے تک شاید وہ سوتا رہا تھا۔ انفال نے دھنیا، آلو اور ساتھ مٹر پلاؤ بنا لیا، سادہ سی سلاد اور دھنیا پودینے کی چٹنی بنا لی، ساتھ میں ٹھنڈی میٹھی سکنجبین۔ سردیوں میں لیمو سستے ملتے تو وہ ڈھیر سارے خرید کر ان کا رس نکال کر برف والے کیوز میں ڈال کر جما دیتی تاکہ گرمیوں میں استعمال کیے جا سکیں۔ مٹر بھی اس نے کافی سارے نکال کر فریز کیے ہوئے تھے۔ یوں ان کا گزارا کافی وقت تک چلتا رہتا۔ وہ ایسے چھوٹے موٹے اقدام کام کر کے اپنی سمجھداری سے کچھ نہ کچھ بچا لیا کرتی تھی۔ گو خالہ اس ضیافت پہ کچھ خاص خوش نہیں تھی، لیکن مہینے کا آخر چل رہا تھا۔ ایسے وقت میں بازار جا کر گوشت نہیں لے سکتی تھی، ایک ایک پیسہ دانتوں سے پکڑ کر رکھنا پڑتا تھا۔ گوشت یوں بھی بقرعید پر ہی نصیب ہوتا جب آس پڑوس کے لوگ دیا کرتے۔ سردیوں میں انفال اپنی جمع پونجی سے مچھلی فرائی کر دیا کرتی مہمانوں کے آنے پہ۔ تب یہ ایسا انتظام ہوا جب مہینے کا شروع یا بیچ کے دن ہوتے۔ اب وہ مہینے کے آخری دنوں کا مہمان تھا، اس کی قسمت میں یہی لکھا تھا۔ تمہیں جو پیسے ایڈوانس لیے تھے ان میں سے 1000 کا نوٹ دے دو تو جا کر قیمہ خرید لاتی ہوں، کوفتے بنا لیں گے۔ انفال نے انہیں گھورا۔ ایڈوانس کی رقم ساری کپڑے اور اس پہ لگنے والے موتیوں کی خریداری میں لگ گئی۔ جو بچی ہے اس سے بجلی کا بل ادا کرنا ہے جس کی تاریخ سر پر آئی کھڑی ہے۔ کچھ دن آپ کا بھتیجا گوشت نہیں کھائے گا تو اس کا خون کم نہیں ہو جائے گا۔ فرخندہ اپنا سا منہ لے کر واپس باہر جا کر بیٹھ گئی۔ انفال نے بغور ان کے چہرے کو دیکھا جہاں جوڑ توڑ چل رہا تھا۔ خبردار، جو اس بھلے انسان سے آپ نے پیسے مانگنے کی کوشش بھی کی تو۔ ان کے چہرے پر ابھرتی طمانینت پہ اسے یہی خیال ہے کہ اب وہ شیر دل سے ادھار کریں گی۔ فرخندہ نے اب کی بار کھا جانے والی نظروں سے انفال کو دیکھا۔ کھانا لگاؤ، میں جا کر بچے کو اٹھاؤں۔ انفال نے کھانا تخت پہ چن دیا تھا لیکن اپنا کھانا لے کر اندر کمرے میں چلی آئی تھی۔ ایک تو اس منصب کی شکل دیکھنا اسے کوئی شوق نہیں تھا، دوسرا صبح والی بات پہ کچھ نادم بھی تھی، اس لیے سامنا نہیں چاہتی تھی۔ فرخندہ اور منصب نے کھانا باہر تخت پر بیٹھ کر اور اس نے اندر کمرے میں کان باہر لگا کر کھایا۔ اس کی باتوں سے یہی سمجھ میں آیا کہ ہفتہ تو یہاں رہے گا ہی۔ گاؤں کے ہر انڈے بچے کا احوال وہ خالہ کو اس 40 منٹ میں بتا چکا تھا جن کی خیریت دریافت کی جا رہی تھی۔ اندر بیٹھ کر اس کا کھانا تو ہضم نہیں ہونے والا تھا اور باہر والوں کا ختم ہی نہیں ہوا تھا۔
क्या मुश्किल है, क्या अब मैं ऐसे ही पर्दा नशीन होकर बैठी रहा करूँगी। बर्तन इसने वहीं करीब ही धर दिए। खुद कुछ देर कमर सीधी करने लेट गई। न जाने कैसे इसकी आंख लग गई, वरना ज़ोहर पड़ने से पहले वो कभी सोती नहीं थी। कुछ देर बाद खाला से झंझोड़ रही थी, ये कौन सा वक्त है सोने का, उठकर नमाज़ पढ़ो। हड़बड़ा कर जागी थी। जल्दी से सारे बर्तन समेटे, धोए, नमाज़ पढ़कर लेटने के बजाय अपना सिलाई का काम शुरू किया। जितनी जल्दी वो इसे ख़त्म करने का सोच रही थी, काम बढ़ ही रहा था। इतना खाना बनाने में पूरा दिन निकल गया था और अभी तक काम को हाथ तक नहीं लगाया था। इसे रह रहकर सारा गुस्सा मनसा पर ही आ रहा था। रात के खाने में सालन तो हो जाएगा, साथ आलू के कबाब बना लेना बेसन वाले। खाला लेटने से पहले इसके कमरे में झांकते इसका फिशारे खून मज़ीद बुलंद कर गई। अच्छी ज़बरदस्ती थी, करना तो इसे ही था। उठकर आलू उबलने के लिए रखा ही। काम करते करते इसे खबर ही ना हुई कि पानी सूख गया और आलू जल गए। जलने की बुआई तो बावर्ची खाने में भागी। बेड़ा गरक अनफाल। जल्दी से ठंडा पानी डालकर निचला हिस्सा उतार कर अलग किया। जो बच गया था इसे एक तरफ किया। लगता है किसी का दिल जल रहा है। खिड़की के बाहर से असर नौ सर तो नमूदार नहीं हुआ, लेकिन अंदाज साफ दिल जलाने वाला था। बिल्कुल ठीक लगता है, आलू का दिल जल चुका है। ये सोचकर किस पेट में जाने वाला है। दांत पीसने इसने फिर से खिड़की का पट बंद कर दिया था, जो वो न जाने क्यों पहले खोल गई थी। इस खिड़की को तो ताला ही लग जाना चाहिए हफ्ते के लिए। इस बार कुंडी भी चढ़ा ली। अब खाने के लिए जो भी करना था रात में ही करना था। वह वापस कमरे में जाकर काम करने लग गई। 2 दिन गुजर गए। 2 दिन वो इसी तरह मनसब से छुपती फिरती रही। तीसरे दिन इसने रात के खाने के बाद इसे सहन में चहलकदमी करते वक्त जा लिया। आपके घर में मेहमानों से ऐसा सलूक किया जाता है। अपने कलेजे भेजे पकाकर खिलाने का सोचा जाता है। जले हुए आलू के कबाब पेश किए जाते हैं। वो चहलकदमी करते जूं ही पलटी। वो किसी अलादीन के जिन की तरह नमूदार हुआ। न जाने किसने चिराग रगड़ा था, इसने तो ये कोताही नहीं की थी। और आपके यहाँ रिश्तेदारों से यह सलूक किया जाता है। इनका जायज़ हक हड़प कर लिया जाता है। इन्हें मुर्दा तस्वर करके हर शय पर काबज़ हुआ जाता है। कभी कभार भूलने से फ़ोन किया जाता है, वो भी ईद बकर ईद पे। कभी गलती से इनके घर का रुख नहीं किया जाता, वो भी 2 बदो जवाब देकर हिसाब बराबर कर गई थी। मनसब ने इसे महफूज होकर देखा। वो जिसे घरेलू दब्बो आम सी लड़की समझे, इस पर धाक बिठाने की कोशिश में था, जिसे अमूमन वो अपनी गाँव के कज़न्स के साथ मिलाया करता था। इसे एक जवाब से समझ गया, वो ऐसी बिल्कुल नहीं। वो एक बाइतमाद हाजिर जवाब ज़हीन लड़की है। चलें, दोनों तरफ से हिसाब बराबर हो गया। बाजू सीने पर बांधे वो इसके बिल्कुल सामने खड़ा था। आंखों में ऐसा तासुर जो अनफाल को अच्छा नहीं लग रहा था। कद काट शेर दिल जैसा ही था, लेकिन गंदुमी रंगत और ज़रा मोटे मोटे नकोश का हाल होने की वजह से इतने महंगे ब्रांड्स पहनकर भी वैसा अच्छा नहीं लग रहा था जैसा शेर दिल आम लिबास में भी लगता था। बाल इसके ज़रा लंबे थे, जो इसने पीछे छोटी सी पौनी की सूरत में बांध रखे थे। एक कान में छोटा सा टॉप्स भी पहन रखा था। दोनों हाथों की दूसरी उंगलियों में अंगूठियां पहन रखी थी। खुले गिरे बांध से चेन भी दिखाई दे रही थी। हुलिया खासा लोफराना था। इसके सामने खड़े होने से इसे अजीब सी उलझन हो रही थी। हिसाब कभी बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि ये अच्छा या बुरा जैसा भी है, हम खिलाने वालों में से और आप खाने वालों में से। जैसे जानने और ना जानने वाले कभी बराबर नहीं हो सकते, इस तरह खाने और खिलाने वाले कभी एक से नहीं हो सकते। अरे अरे, किस रफ्तार से चलती है आपकी ज़ुबान। 150 की स्पीड तो होगी। इसने इस लड़की से ऐसे 2 बदो लाजवाब कर देने वाले जवाब नहीं सुने थे। मुंह पे हाथ रखे मसनूई हैरत की अदाकारी करते से सख्त जहर लगा था। आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। 200 से कम की रफ्तार कभी नहीं रखी मैंने। इसने बड़ी खुश इखलाकी झाड़ी। इस बार मनसब बेख्तियार खुलकर हंस दिया। इसे इस लड़की का अंदाज़ पसंद आया था, लेकिन लड़की को इसका ये अंदाज़ बिल्कुल पसंद नहीं आया था। आपसे मिलकर खुशी हुई मुझे। अफसोस इस बात का है कि अब तक मुलाकात नहीं हो सकी थी। जल्द आपको ये अफसोस होगा कि अब भी मुलाकात क्यों हुई। एक तरफ से निकलकर अंदर चली गई। मनसब मुतबस्सम लब लिए से जाते देखता रहा। इसे ये पहली मुलाकात वाकई याद रहना थी। वो जो हफ्ते का कह कर आया था, हफ्ते बाद भी इसे घर में घूम फिर रहा था। अनफाल को पारा चढ़ा था। हालांकि इसका सिलाई का काम ज़ोरों शोर से जारी था और इसे कम ही कमरे से निकलने का मौका मिलता था, लेकिन फिर भी मनसब के यहाँ क़याम से सख्त चिढ़ रही थी। ऐसी उलझन इसे कभी शेर दिल से नहीं हुई थी, जबकि वो पिछले 3 माह से यहीं रह रहा था। वजह यही समझ में आती थी कि शेर दिल के अंदाज में एक एहतियात थी, इज्जत थी।
وہ جب دل کیا منہ اٹھا کر کہیں بھی نہیں پہنچ جاتا تھا۔ اس نے خود کو پچھلے حصے تک ہی محدود کر رکھا تھا، بس کھانا کھانے برآمدے تک آتا اور جب بھی آتا ہلکا سا کھنکار کر اپنے آنے کا پتہ دیتا تاکہ وہ سنبھل سکیں۔ لیکن یہ منصب، اس نے تو گھر کے ہر کونے میں گویا منصب سنبھال رکھا تھا۔ انفال اپنے کمرے تک میں دوپٹہ بڑے طریقے سے اوڑھ کر رکھتی تھی، کیا خبر کب اجازت کے بنا اس کے کمرے میں ہی نہ پہنچ جائے۔ باپ کی طرح اس نے اس گھر کو بھی اپنی ملکیت سمجھ لیا تھا۔ کب جائے گا یہ آپ کا بن بلائے مہمان؟ وہ زد چھو کر ایک دن خالہ کے سر پر پہنچ گئی۔ کون سا مہمان، نیا یا پرانا؟ آپ جانتی ہیں میں منصب کی بات کر رہی ہوں۔ آخر ایک ہفتے کی بات ہوئی تھی نا، تو اب ایک ہفتہ گزرے 2 دن بیت چکے ہیں، اب ہاتھ پکڑ کر تو نہیں نکال سکتی اسے۔ مہمان ہے، عزت دینا تو بنتا ہے۔ مہمان 3 دن کا ہوتا ہے، 3 ضرب 3، 9 دن کا نہیں۔ خالہ کے کمرے موجود میکسی اٹھائی جس پہ وہ آج کل موتی ٹانک رہی تھی۔ دل سے ماننا پڑا کہ خالہ کے ہاتھ میں نفاست سی، بڑی مہارت سے ایک ایک موتی لگا رہی تھی۔ میکسی تکمیل کے مراحل میں تھی۔ 3 میکسی اس کے کمرے میں تیار پڑی تھی، باقی وہ بھی سلائی کر رہی تھی۔ تھوڑا صبر کر لو، اتنی بے صبری اچھی نہیں ہوتی بیٹا۔ اس نے سر ہلا کر خالہ کے کمرے سے نکلی، تبھی سامنے شیر دل پر نظر پڑی جو صحن کے کونے بنی کیاری میں گوڈی کر رہا تھا۔ انفال نے آنکھیں چندھیا کر اسے دیکھا اور برآمدے سے صحن میں چلی آئی۔ کل صبح فجر میں بارش ہوئی تھی جس سے زمین میں نمی موجود تھی۔ کیا زمین سے کوئی خزانہ برآمد ہونے کو ہے؟ شیر دل نے مڑ کر اسے دیکھا۔ نہیں، میں یہ ایلو ویرا کا پودا پھپھو کے لیے لایا تھا، اس دن وہ کہہ رہی تھی کہ انہیں چاہیے۔ پودا تو مل گیا، گملہ چھوٹا لگ رہا ہے اس لیے اسے زمین میں لگانے کا سوچا۔ اچھی خاصی کیاری بنی پڑی ہے، تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے، وہ تو میں کر ہی لوں گا، لیکن اب اسے گملے سے نکال کر یہاں لگانے لگا ہوں۔ اس کے پاس بہت چھوٹے سے گملے میں ایلو ویرا کا پودا تھا۔ انفال نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ کوشش تو میری بھی یہی ہے، کیاری کو کچن گارڈننگ کے لیے استعمال کروں، بلکہ یہ جو اتنی بنجر خشک زمین ہے اس پہ خوب سبزیاں لگاؤں، پھلدار درخت اگاؤں۔ خالہ مانتی نہیں ہے، انہیں لگتا ہے میں وقت اور محنت غلط جگہ لگانے کا سوچ رہی ہوں۔ گملے سے پودا نکال کر زمین میں منتقل کر دیا گیا، پاس پڑی بوتل سے پانی دیا اور کھرپا ایک کونے میں رکھ دیا۔ مٹی میں اللہ نے زندگی رکھی ہے، بس بیج ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ ایلو ویرا کا پودا لگ گیا تو پھر ایک ڈیل کرتے ہیں، اسی مٹی سے گھر کی سبزیاں پھل اگائیں گے۔ ہاتھ جھاڑ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر خالہ نے اجازت دی تو وہ میں ان سے لے لوں گا، آپ اپنا شوق پورا کر لیجئے گا۔ کچھ حیران ہوئی اسے اس کے شوق کی خبر کیسے ہو گئی۔ شاید خالہ سے بحث کرتے اس نے بھی سن لیا ہوگا۔ انفال اس کی بات پر مسکرا دی، اس بات سے قطعی انجان کہ 2 آنکھیں ان دونوں کو دیکھ رہی تھیں۔ اچھا یہ رکھ لیں، پھپھو کو دیا، شاید وہ نہیں لیں گے۔ ایک لفافہ اس نے جیب سے نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ ماہانہ خرچہ تو اب خالہ کو دے چکے ہیں، اس نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ مجھے بونس ملا تھا، خود رکھ کر کیا کرنا ہے؟ اچھا ہے پھپھو کے پاس جمع رہیں، چاہے خرچ کریں چاہے تو جمع کریں۔ انفال نے کچھ شش و پنج میں مبتلا اسے اور پھر لفافے کو دیکھا۔ آپ پیسے جمع کر کے ایک موٹر سائیکل خرید لیں، پیدل آتے جاتے ہیں، موٹر سائیکل سے سہولت ہو جائے گی۔ وہ کافی عرصے سے سوچ رہی تھی کہ اس کے پاس کوئی سواری نہیں تھی، کم از کم ایک سیکنڈ ہینڈ موٹر سائیکل تو خرید سکتا تھا۔ وہ بھی لے لوں گا، پہلے کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ ابھی یہ رکھ لیں۔ انفال نے لفافہ تھام لیا، شیر دل وہیں سے واپس پلٹ گیا۔ میں یہیں قریب میں ایک مال تک جا رہا تھا، کچھ چیزیں خریدنا تھیں، آپ چلیں گی میرے ساتھ؟ وہ باورچی خانے میں کام کر رہی تھی۔ منصب نے دروازے میں کھڑے ہو کر اس سے پوچھا۔ اتوار کا دن تھا، منصب گھر پہ تھا۔ شیر دل کو کمپنی سے تو چھٹی تھی لیکن وہ دوسرا کام کرتا تھا، اس کی وجہ سے گھر پہ موجود نہیں تھا۔ انفال نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں کیا کرنے جاؤں؟ یوں ہی کمپنی دینے، اگر آپ کا دل ہوا تو کچھ اپنے اور پھپھو کے لیے خرید لیجئے گا۔ اس کی بات پہ انفال نے بمشکل اپنا غصہ دبایا۔ بہت شکریہ، نہ میں جا سکتی ہوں، نہ ہی میرے پاس اتنا فالتو پیسہ ہے کہ مالز میں جا کر خریداری کروں۔ ڈونٹ وری، شاپنگ میں کروا دوں گا، بڑی خوشگواری سے گویا ہوا۔ بڑی ہی مہربانی۔ اس نے بڑی کو تھوڑا لمبا کھینچا۔ میں خواہ کسی سے چیزیں نہیں لیتی۔ واپس چولہا صاف کرنے لگی، ابھی سے کھانے کی تیاری بھی کرنی تھی۔ کسی سے یا مجھ سے؟ انفال کا رخ دوسری طرف تھا۔ اس نے دانت پیسے، مٹھیاں بھینچیں، مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ کسی سے مطلب کسی سے بھی؟ منصب نے کچھ طنزیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کسی میں شاید شیر دل نہیں آتا۔ اس جملے نے انفال کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ وہ ہوتا کون تھا اس سے جرح کرنے والا کہ وہ کس سے کیا لیتی ہے؟
اول تو میں نے شیر دل سے کچھ ایسا نہیں لیا کہ اس پہ مجھے وضاحتیں دینا پڑیں، دوسرا یہ کہ اگر کچھ لیا بھی ہے تو آپ کون ہیں جنہیں میں بتاتی پھروں کہ میں نے کیا لیا؟ مجھ سے کچھ بھی پوچھنے کا حق میری خالہ کو اور کسی کو نہیں۔ آپ اس گھر میں مہمان ہیں، مہمان بن کر رہیں، گھر والا بننے کی ضرورت نہیں۔ سختی سے اپنی بات مکمل کر کے پلٹ گئی۔ منصب بھی غصے سے دروازہ مار کر پلٹ گیا۔ دروازے کی ٹھا سے اس کا دل کانپ کر رہ گیا۔ ہاتھ دے یعنی کہ اپنے پیچھے بند دروازے کو اس نے دیکھا۔ دوسروں کے گھر میں رہ کر اتنی اکڑ! اس کا تیش سے برا حال تھا۔ ایک بار پھر اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ خالہ سے اس کی بات کرے گی کہ وہ منصب کو جانے کا کہہ دیں، لیکن اس کی نوبت ہی نہ آ سکی۔ اس دن مغرب کا وقت تھا، جب وہ اپنے کمرے میں سلائی کا کام کر رہی تھی، تبھی فرخندہ بوکھلائی سی اندر آئی۔ انفال، یہ کام سمیٹو، چل کر کھانے کا اچھا سا انتظام کرو۔ کیا ہوا خالہ، کیوں ایسے پریشان سی بھاگی آ رہی ہیں؟ کام تو اس نے ایک طرف اسی وقت کر دیا جب خالہ پھولی اور سانس سے اندر آئی تھی۔ وہ منصب کے ساتھ اس کا کوئی دوست آیا۔ انفال کے ماتھے کی تیوری نمایاں ہو گئی۔ کمبائن اسٹڈی کرنی ہے، یہ کوئی طریقہ ہے خالہ؟ خود کسی کا گھر رہ رہا ہے، جانے کا نام نہیں لے رہا، اب کوئی دوست بھی ساتھ لگا لایا۔ اسے بات سخت بری لگی تھی۔ اب لگا لایا ہے تو کیا گھر سے نکال دوں؟ اس بات کا فائدہ، اٹھ کر کھانے کا انتظام کرو۔ شیرو بھی آتا ہی ہوگا۔ بادلے ناخواستہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ لیکن خالہ، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ فرخندہ نے ہاتھ اٹھاتے سے خاموشی کی تلقین کی کہ مبادا مہمان نہ سن لے۔ وہ خود بھی اس بات کو پسند نہیں کر رہی تھی کہ کسی دوست کو اٹھا کر وہ ایسے گھر میں لے آیا جہاں ایک جوان جہان بچی موجود ہے، لیکن یہ احتیاط تو منصب کو کرنا چاہیے تھی۔ وہ اب گھر آئے مہمان کے منہ پہ دروازہ تو مارنے سے رہی تھی۔ انفال خود کو اچھی طرح سے چادر میں لپیٹ کر باورچی خانے میں چلی آئی، دروازہ بھی بھیٹ دیا کہ سکون سے کام کر سکے۔ منصب تو منہ اٹھائے بنا کسی لحاظ کے وہاں تک چلا آتا تھا، کیا خبر دوست کو بھی نکال لاتا۔ دوپہر کے کھانے میں اس نے چنے کی دال بنائی تھی اور اب ساتھ میں آلو کوفتے کا سالن اور قیمہ مٹر بنانے کا سوچا۔ میٹھے میں حلوہ بنا لے گی، جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی۔ ان کے ہاں رات کا کھانا جلدی کھایا جاتا تھا۔ کھانا بناتے دل میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ اگر وہ مہمان رات میں وہیں رک گیا تو ایک غیر آرام دہ خیال نے اسے بے چین سا کر دیا۔ یہ منصب تو جان کو ہی آ گیا ہے۔ کتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں کچھ لوگ، ایسے گوڈوں گٹوں میں بیٹھ ہی جاتے ہیں، جان ہی نہیں چھوڑتے۔ اب کیا دھکے دے کر نکالیں تو ہی جائے گا۔ اس جمعرات کو پورے 2 ہفتے ہو جانا تھے اسے یہاں ٹھہرے ہوئے، نہ جانے کوئی ہاسٹل تھا بھی یا ہاسٹل کا بہانہ گھڑ کر پھپھو کے گھر داخل ہوا، اور اب مستقل یہیں گوند بھر کر چپکنے کا ارادہ تھا۔ جلدی کرو بیٹا، وقت پر کھانا لگاؤ تاکہ مہمان وقت سے اپنے گھر چلا جائے۔ فرخندہ کو بھی اندر سے وہی فکر تھی جو اسے کھا رہی تھی۔ اس نے سر ہلاتے کام کی رفتار بڑھا دی۔ کھانا برآمدے میں ہی لگایا گیا تھا، تب تک شیر دل بھی آ گیا تھا۔ فرخندہ نے ان کے ساتھ کھانا کھایا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں ہی دبک گئی۔ اندر تک مہمان کی باتوں کی آواز آ رہی تھی جو منصب کے ساتھ مسلسل کر رہا تھا۔ فرخندہ اور شیر دل بھی بیچ میں ایک آدھ جملہ بول لیتے۔ کھانا کھانے کے بعد میٹھا خالہ نے پیش کیا تھا۔ وہ پہلے سے انہیں بتا گئی تھی کمرے سے نہیں نکلے گی۔ بہت مزہ آیا کھانے کا آنٹی، اب اچھے سے پڑھائی ہو سکے گی، بس کڑک سی چائے بھیج دیں کہ دماغ پڑھائی کے لیے مزید تازہ ہو سکے۔ فرخندہ منہ اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ ابھی مزید پڑھائی ہونا تھی؟ وہ تو سمجھے بیٹھی تھی کہ کھانے کے بعد وہ چلا جائے گا۔ ابھی دور دور تک ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میرا بولنا بنتا نہیں ہے پھپھو کہ گھر آپ کا ہے، آپ جسے چاہیں بلائیں اور ٹھہرائیں، لیکن منصب سے بات کریں، خود تو چلیں، یہاں رہتا ہے، رہتا رہے۔ دوستوں کو لانا بالکل بھی مناسب نہیں، وہ بھی ایسے بے تکلف دوست کہ جنہیں گھر میں کھڑے ہونے کی جگہ دیں تو پھسکڑا مار کر بیٹھ ہی جائیں۔ اس گھر میں خواتین رہ رہی ہیں، ان کے آرام کا خیال بھی ہونا چاہیے۔ یوں ایک انجان شخص کو گھر میں بلانا اور رات ٹھہرانا کہیں سے مناسب بات نہیں۔ انفال کی نظروں میں ایک بار پھر سے شیر دل کی عزت بڑھ گئی۔ کوئی کہہ سکتا تھا بن ماں کا ایک ظالم سوتیلی ماں کے ہاتھوں میں پلا بچہ ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہو بیٹا، میں کل ہی منصب سے بات کرتی ہوں۔ فرخندہ بھی کسی گہری سوچ میں ڈوب گئیں۔ انفال کو لگا اب اس کو خالہ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے بات کو تو یوں بھی خاطر میں نہ لاتی تھی۔ شیر دل نے اتنے مہذب طریقے سے بات کی تھی، اب اس کا بولنا بنتا نہیں تھا۔ یقیناً خالہ اب کوئی نہ کوئی قدم اٹھائیں گی۔ اگر صبح جب وہ ناشتے سے فارغ ہو کر باہر برآمدے کی سیڑھیوں میں بیٹھی میکسی پہ موتی ٹانک رہی تھی تو اسے خود پہ کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی۔ ادھر ادھر دیکھا تو منصب کا وہی دوست گیٹ کے قریب کرسی ڈالے بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ انفال کے ماتھے پر یکدم بل پڑ گئی۔ اسے لگا کہ ناشتہ کر کے دونوں چلے گئے ہوں گے۔ منصب کی گاڑی گھر کے باہر ہی کھڑی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ جا چکا تھا یا یہیں تھا، لیکن اب اس کے دوست کی موجودگی سے ظاہر تھا کہ وہ گھر پر ہی موجود ہے۔
وہ سامان اٹھا کر اندر چلی گئی، نہ جانے بن بلائے مہمان کب جائیں گے۔ کمرے میں آ کر اس نے دروازہ مقفل کر لیا، سکون سے دوپٹہ اتار کر بیٹھ کر کام کرنے لگی۔ دن میں اکثر بجلی کی بچت کے لیے ہاتھ کا کوئی کام کرنے لگ جاتی تاکہ برآمدے میں کام نبٹ جائے، وہ کمرے کی بتی نہ جلانی پڑ جائے۔ مجبوری تھی، اسے کمرے میں ہی رہنا تھا جب تک منصب اور اس کا دوست چلے نہ جاتے۔ آرڈر کا کچھ سامان لینے سے قریبی بازار تک جانا تھا، سو کمرے سے نکلنا ہی پڑا۔ تب بھی وہ دونوں سامنے صحن میں کرسیاں بچھائے بیٹھے تھے۔ انفال کا دماغ 180 ڈگری پہ گھوم گیا۔ اچھی مصیبت تھی، اپنے گھر میں محصور ہو گئی تھی۔ نہ جانے فرخندہ کب منصب سے بات کرنے والی تھی، آدھا دن تو چڑھ ہی گیا تھا۔ بہت طریقے سے خود کو لپیٹ کر وہ ان دونوں کے قریب سے گزری، نظریں اور سر جھکا ہونے کے باوجود ان دونوں کی نظروں کو خود پہ محسوس کر سکتی تھی۔ دل چاہا کہ ایک جھانپڑ اس منصب کو لگائے اور ایک اس کے دوست کو۔ جلدی سے گیٹ کھول کر پار کیا، باہر نکل کر سکھ کا گہرا سانس لیا۔ 2 گھنٹے بازار میں گزارنے کے بعد وہ گھر پہنچی تو دل میں دعا کر رہی تھی دونوں جا چکے ہوں۔ لیکن گلی کے نکڑ پر پہنچ کر اس نے جب گیٹ سے باہر منصب کی گاڑی کھڑی دیکھی، گہرا سانس لیا، ساتھ ہی منہ سے اف نکلا۔ گیٹ کھلا ہی تھا، وہ دونوں ہنوز صحن میں موجود کتابیں کھولے بحث کر رہے تھے۔ کسی سلام دعا کے اندر بڑھنے لگی۔ منصب کے دوست نے گلا کھنکارتے ہوئے کہا، اس گھر میں مہمانوں کو سلام کا رواج نہیں۔ انفال کے اٹھتے قدم رکے، اپنے اندر اٹھتے ابال کو ٹھنڈا کیا اور پھر سے آگے بڑھ گئی۔ ان کے اپنے اصول ہیں، اپنی پسند کے بندوں کو سلام بھی کرتی ہیں، ان سے لین دین بھی چلتا ہے۔ منصب کی یہ بات اسے آگ لگا گئی تھی۔ اب وہ خود کو مزید روک نہیں سکتی تھی کہ جواب دینا فرض کے درجے پہ آ گیا تھا۔ وہ مڑی، غصے سے اس کی طرف بڑھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میرا گھر ہے اور میں جیسے چاہے اس گھر میں رہوں، جیسے مرضی اصول بناؤں، جس اصول پہ چاہے عمل کروں، جس کو چاہے توڑ دوں۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھ پہ طنز کرنے والے؟ دوسری بات، میں زبردستی کے مہمانوں کی قطعاً عزت نہیں کرتی جو میزبان کے آرام کا خیال کیے بنا ڈیرے جما کر بیٹھ جائیں۔ تیسری بات کہ اب اس کے بعد میں ایک لفظ بھی اپنی ذات پہ برداشت نہیں کروں گی۔ میں کوئی گلی محلے کے نکڑ پہ کھڑی لڑکی نہیں ہوں جس پہ زمانے بھر کے آوارہ لڑکے چلتے پھرتے جملے کستے پھریں۔ اپنے گھر میں بہت عزت سے بیٹھی ہوئی لڑکی ہوں اور اپنے گھر میں کسی کے منہ سے اب میں کوئی ایک جملہ بھی نہیں سننا چاہتی۔ آپ اور آپ کے دوست اپنی زبانوں کے ساتھ ساتھ نگاہوں کو بھی لگام ڈالیں، ورنہ نتائج کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ وہ بہت غصے سے دو بدو کھڑی ہو کر منصب سے مخاطب تھی۔ منصب اپنی نشست چھوڑ کر ایک دم اس کے برابر آ کھڑا ہوا۔ دونوں کی غسیلی نگاہیں روبرو تھی۔ انفال غصے کو پینے کی کوشش کر رہی تھی، منصب کے جبڑے بھی بھیچے ہوئے تھے۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ کہیں کی ترم خان ہو، افلاطون یا بکرات؟ دماغ تو ایسے 7ویں آسمان پہ جیسے کوئی چوٹی پہ جھنڈے گاڑ کر آئی ہو۔ گھر میں عزت سے بیٹھی لڑکی گھر میں ٹھہرے لڑکے سے خط و کتابت کا لین دین کر رہی ہے اور باتیں کرتی ہے بڑی عزت کی۔ 2 کوڑی کی عزت ہے تمہاری۔ تمہارا نام انفال ٹھیک رکھا گیا، بالکل۔ تم مال غنیمت سے کم نہیں ہو جسے کوئی بھی چاہے آپس میں تقسیم کر لے۔ منصب، شیر دل نے چلاتے منصب کا گریبان پکڑ لیا۔ نہ جانے وہ کب کہاں سے آیا تھا۔ اب سامنے کا منظر یہ تھا کہ منصب کا گریبان شیر دل کے ہاتھوں میں تھا۔ منصب کے جبڑے چیر کر کانوں تک پہنچنے کو تھے۔ شیر دل کا سرخ تپتا چہرہ، آنکھوں سے لپکتے شعلے۔ انفال بالکل پتھر بنی نے دیکھ رہی تھی۔ اس سے تو منصب کے الفاظ ہی ہضم نہیں ہوئے تھے، اس پہ یہ منظر۔ ایک لفظ بھی اگر انفال کے بارے میں کہا، یہیں کہیں زمین میں گاڑوں گا تمہیں۔ کیوں؟ تیری بہت سگی لگتی ہے۔ منصب کا دوست آگے بڑھ کر ان دونوں کو چھڑانے لگا، لیکن شیر دل کی گرفت اتنی مضبوط تھی، منصب کی قمیض چیر گئی، اس کا ہاتھ نہ ہٹا۔ فرخندہ کی اور اس شور پہ باہر نکل آئی تھی، برآمدے کی دہلیز پہ پریشان سی اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں، لگتی ہو میری سگی، میں سربراہ ہوں اس گھر کا، محافظ ہوں۔ انفال عزت ہے اس گھر کی اور جلد میری عزت بھی بن جائے گی۔ شیر دل نے جھٹکے سے اس کے گریبان چھوڑ دیا، فرخندہ کی طرح مڑا۔ پھوپھو، میں سب کے سامنے انفال کا ہاتھ مانگتا ہوں، اسے اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں تاکہ آئندہ اس جیسے ارے غیرے اس کی جانب نگاہ اٹھانا تو دور، اس کے بارے میں سوچ بھی اپنے ناپاک ذہنوں میں نہ لا سکے۔ فرخندہ اپنی جگہ حیران تھی اور انفال سے تو کھڑے رہنا محال ہو گیا تھا۔ شیر دل انفال کی جانب مڑا، اندر جائیں انفال۔ وہ ہنوز بت بنی جو صرف پلکیں جھپک رہی تھی۔ انفال اندر جائیں۔ اس کے وجود میں اب جنبش ہوئی، تیزی سے اپنا سامان لیے اندر چلی گئی۔ شیر دل نے منصب اور اس کے دوست کو دیکھا۔ اپنا سامان اٹھاؤ، 15 منٹ میں یہاں سے چلتے دکھائی دو۔ اب یہاں کا رخ کرنے کا سوچنا ہی مت، اب پھپھو تمہارے ابا جی سے ہی بات کریں گی۔ منصب کا دوست اسے گھسیٹ کر اندر لے گیا، مبادا کوئی بڑا جھگڑا کھڑا نہ ہو جائے۔
شیر دل وہیں کرسی پر بیٹھ کر 15 منٹ سے پہلے وہ دونوں اپنا سامان سمیٹ کر گیٹ سے باہر تھے۔ شیر دل نے گیٹ کا تالا لگا دیا۔ اسے افسوس تھا، جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس دوپہر کھانے پہ انفال موجود نہیں تھی۔ فرخندہ بالکل چپ تھی۔ شیر دل سمجھ سکتا تھا وہ شاکڈ ہیں۔ انفال تب سے کمرے میں ہی تھی۔ کھانا فرخندہ ہی نکال کر لائی تھی، وہ نہیں کھائیں گی۔ شیر دل نے اس کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا۔ دروازہ کھولے گی تو کچھ کھائے گی نا، تب سے باندھے اندر۔ پھپھو میں یہ بات اچھے طریقے سے کرنا چاہتا تھا، اس وقت حالات ایسے بن گئے کہ مجھے کہنا پڑا۔ اگر آپ کو برا لگا تو معافی مانگتا ہوں، آپ جانتی میرا کوئی نہیں۔ کوئی ہوتا تو آپ کے در پہ یوں نہ پڑا ہوتا، اس لیے رشتے کی بات مجھے خود ہی کرنا پڑی۔ آپ ہی اب بڑی ہیں اور آپ ہی سرپرست ہیں، فیصلے کا اختیار انفال کو ہے۔ اگر ان کی مرضی نہ ہوئی تو آپ منع کر سکتی ہیں۔ یقین جانیے ہمارے رشتے پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ فرخندہ خاموشی سے اس کے بات سننے کے بعد بھر آئی آنکھوں سے شیر دل کو دیکھنے لگی۔ تم سے اچھا بچہ میری بچی کو کیا ہی ملے گا؟ میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی کیا بات ہوگی؟ میرے دونوں بچے میری نظروں کے سامنے رہیں گے۔ سوچتی ہوں اللہ نے بے اولاد رکھ کر بھی کیسی احساس کرنے والی اولاد دے دی۔ اپنی بات کے اختتام تک ان کے آنسو چھلک گئے۔ لیکن فیصلہ میں نے نہیں، انفال نے کرنا ہے۔ شیر دل سمجھتا تھا، سر اس بات میں ہلا دیا۔ اتنے میں انفال کے کمرے کا دروازہ کھلا، وہ باہر نکلی۔ اس کی آنکھیں اس بات کے غماز تھی کہ وہ روتی رہی ہے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ فرخندہ اور شیر دل اس کی بات پر چونکے، یکدم دونوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ انفال وہیں سے لوٹ گئی تھی۔ فرخندہ نے مسکراتے شیر دل کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ میں جا کر شکرانے کے نوافل ادا کر لوں۔ شیر دل مطمئن سا ہو کر اپنا کھانا ختم کرنے لگا۔ انفال کے ہاتھ میں موبائل تھا جس پہ فیس بک لگی ہوئی تھی۔ وہ شوق سے اس خبر کو دیکھ رہی تھی جو خاندان کے کسی فرد نے لگا رکھی تھی کہ عبدالخالق کے بیٹے نے بوڑھے باپ کو گھر سے نکال دیا۔ اب وہ کسی رفاہی ادارے میں مقیم ہے۔ اسے افسوس ہوا تھا۔ دل چاہ جا کر فرخندہ کو بتائے کہ دیکھیں کیسے اللہ انصاف کرتا ہے، جس اولاد کے لیے انہیں چھوڑا تھا اسی نے عبدالخالق کو گھر سے نکال دیا، اور فرخندہ کو کیسے 2 بچوں کی ماں بنا دیا تھا۔ لیکن پھر رک گئی۔ وہ جانتی تھی فرخندہ کبھی اس بات پہ خوش نہیں ہوں گی۔ وہ کبھی دشمن کو بھی بدحال دیکھ کر خوش نہیں ہو سکتی تھی۔ یہاں تو ان کے سابقہ شوہر کی بات تھی جن کے ساتھ زندگی کے چند سال گزارے تھے، اسی لیے اس بات کو وہیں تک رہنا تھا۔ بس اللہ کے انصاف پر یقین آ گیا تھا۔ اپنے فیصلے سے خوش ہو۔ گیٹ کھول کر اندر آئے تو اسے برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھا دیکھا۔ اپنے کمرے کی طرف جانے کے بجائے وہ اس کے پاس چلا آیا تھا۔ مطمئن ہوں، شکر گزار ہوں کہ اللہ نے ایک ایسے شخص کا ساتھ دیا جو میری عزت کی حفاظت کے لیے کسی سے بھی لڑ سکتا ہے۔ شیر دل نرمی سے مسکرا دیا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا سر کھول دوں۔ انفال مسکرا دی۔ نظر آ رہا تھا اگر وہ مزید کچھ کرتا تو زمین میں زندہ دفنا دیا جاتا۔ اس کی بات پہ شیر دل کھل کر مسکرا دیا۔ کل سے کچن گارڈننگ کا کام شروع کرتے ہیں۔ بہار کا موسم ہے، کل ہی پنیریاں لے آؤں گا۔ صبح صبح کیاری تیار کر دوں گا۔ انفال حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ لیکن خالہ، انہیں میں منا لوں گا، داماد کو منع تھوڑا ہی کریں گی۔ انفال نے سر جھکا لیا۔ اس کے لبوں پہ ایک دھیمی سی مسکراہٹ تھی جو شیر دل کے دل کو دھڑکا لگتی تھی۔ اگلے مہینے موٹر سائیکل بھی خرید لوں گا، اور کچھ رہ گیا ہو تو وہ بھی بتا دینا۔ انفال نے نرمی سے سر نفی میں ہلایا۔ چوہوں کے ساتھ ساری زندگی گزار لیں گے اسی گھر میں؟ یوں ہی شرارت سے اس کی طرف دیکھا کیونکہ آپ کو ان سے ڈر لگتا ہے۔ شیر دل نے کاندھے اچکائے۔ تم ہوگی نا ماؤس کلر، تو کیا فکر، تم نبٹ لو گی ان سے۔ انفال ہنس دی۔ شیر دل نے بھی ہنس کر اس کا ساتھ دیا۔ سامنے بنجر کیاری میں جلدی ہرے پتے نئے موسم کی نوید دے رہے تھے۔ یہ خوبصورت سا ناول کا اختتام ہوا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ پاک حافظ۔